Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is one of the most interesting novel named as Nisf Sadi Ka Safar. So let's start it. हो गई तुम्हारी सुबह दानियाल हमदानी? वो अभी लाउंज में दाखिल ही हुआ था कि सफ़ी के करारे लहजे में किए गए तंजिया सवाल पर उसकी नींद के खुमार से बोझल आंखें यकदम वाह हुई। शर्म करो, मेहमान कब का जाग चुका है और तुम मेज़बान हो के अब तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। ये तौफीक नहीं हुई कि उठकर कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम ही कर लेते। सफ़ी ने उसे शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश की। सुबह सुबह दिमाग ना खाओ सफ़ी, एक इतवार का ही दिन होता है मेरे पास लंबी नींद के लिए, और तुम्हें ये किस हकीम ने मशवरा दिया था कि आधी रात को बगैर बताए नाजिल हो जाओ? मुझे क्या इल्हाम हुआ था कि रात तुम फिर से बिन बुलाए मेहमान बन के तशरीफ़ ला चुके हो? वो बेजारी से कहता सफ़ी के साथ वाले सोफ़े पे आ बैठा था। हाँ तो क्या करता, तुम्हें पता है ना कि कल फुल मून था और पूरे चांद की रात मुझे नींद नहीं आती अनलेस कि मैं अपने इस पुराने बिस्तर पर न सोऊं जो काशाना ताजवर की पहली मंजिल पर मेरे पुराने कमरे में मौजूद है। सफ़ी ने ढिठाई से जवाब दिया, तुम इंसान हो या चकोर, जो इतनी अटैचमेंट तो एक चकोर को ही हो सकती है फुल मून से। वो इस्तेहज़ाया सा कहकर कसलमंदी से उठ खड़ा हुआ था। ओ भाई, शायद तुम्हें पता नहीं, ये चांद की कशिश ही है जो समुंदर के पानियों में मद्दुजज़र पैदा करती है। ऐसी ताकत है चांद की चांदनी में कि वो समुंदर के पानी को हिला के रख देती है। तो सोचो ज़रा, इंसान जो कि 87% पानी से बना है, उस पर चांद की कशिश का असर नहीं होगा क्या? सफ़ी, तुम्हें अंदाज़ा है ना कि तुम बहुत अजीब हो? एक आलम बेजारी में उसने सफ़ी को घूरा। इसमें अजीब की क्या बात है? अपने बचपन की चीज़ों से क्या प्यार नहीं हो सकता? सफ़ी खासा बुरा मान के बोला था। तो तुम अपने उस चाइल्डहुड फेवरेट बेड को साथ क्यों नहीं ले जाते? अब वो संजीदगी से पूछ रहा था, हालांकि उसका जवाब मालूम था। मैं तो ले जाऊं, मगर ना तो मेरी वालदा उस आसार कदीमा मसहरी को अपनी मॉडर्न घर में रखना पसंद करेंगी और ना ही दादो ये बेड ले जाने देंगी। तुम्हें पता है ना कि दादा अब्बा की ख़रीदी हुई कोई चीज़ भी वह इस घर से ले जाने की इजाज़त कभी नहीं देती। सफ़ी ने मायूसी से सर हिलाते हुए जवाब दिया, ये मसला तो है। दादा अब्बा की ज़ात से मुतल्लिक हर शय दादो को बहुत अजीज़ है। उसने इस दौरान अखबार की तलाश में नज़र दौड़ाई थी जो आज सेंटर टेबल पर रखा नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर क्या करूं ब्रो, तुम्हें तो पता है मैंने सारा बचपन इसी घर में दादा अब्बा की नेक कमाई के खरीदे हुए एंटीक फर्नीचर के साथ गुजारा है। आदत है मुझे भी इन सब चीज़ों की। तो अब अपनी इन आदतों को तर्क करो और इंसान का बच्चा बनो। किचन की तरफ बढ़ते हुए दानियाल ने खुश्क लहजे में मशवरे से नवाजा तो सीधा सफ़ी के दिल पे लगा था। हाँ, तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर जो फिट है। सफ़ी पीछे से दुहाइयाँ देता उसकी तकलीद में चला आया। अगर दिल होता तो अब तक मुझे नाश्ते का पूछ चुके होते। उसका तंजिया अंदाज़ हनूस था जिस पर दानियाल ने मुड़ के उसे घूरा था। पूरे 36 घंटे की फिल्म हो तुम। बना रहा हूँ नाश्ता भी, इसीलिए किचन में आया हूँ। पता है मुझे, तुम्हें अगर खाना नहीं दिया तो तुम मुझे ही कच्चा चबाने पे तुल जाओगे। वाह, क्या बात है दानियाल बाबा की, भूखे को खाना खिला रहे हैं आप। बाबा, आपके कदम कहाँ हैं? मैं उन्हें बोसा दूँ? ये रहे कदम, लो बोसा करो, शौक़ पूरा। नहीं, ये रहे कदम, लो बोसा करो, शौक़ पूरा। दानियाल ने दायां पैर उठाकर ज़ोर से उसके घुटने पर रखा तो सफ़ी बिलबिला के रह गया। दानी के बच्चे, तुझे अल्लाह पूछेगा। घुटना सहलाते हुए सफ़ी ने बाआवाज़ बुलंद वावेला मचाना शुरू कर दिया, जिस पर साथ वाले कमरे से ज़की घबराया हुआ बरामद हुआ था। खैरियत सफ़ी भाई, क्या हुआ है? इस जगह खैरियत हो सकती है ज़की, जहाँ तुम्हारा ये घटिया भाई मौजूद हो? इस जलील इंसान ने मेरा घुटना तोड़ दिया। सफ़ी ने जलाली लहजे में मज़ीद आहोबका की। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर भी तोड़ दूँ, शराफत से बता दो क्या खाओगे? उसने छुरी दराज से निकाल कर सफ़ी के सामने लहराते हुए सख्त तेवरों समेत सवाल किया तो वो बिदक कर पीछे हटा। देख लो ज़की, अपने इस कसाई नुमा भाई को, इससे मैंने नाश्ता क्या मांगा, ये तो जान के दर पे हो गया है।
بائی دا وے تائی اماں اور تایا ابا کہاں ہیں؟ امی تو گھر پہ نہیں ہیں۔ ذکی کی فوری اطلاع نے اسے خاصا مایوس کیا۔ دراصل آج ان کی کالج لیکچررز نے ہائی ٹی رکھی ہے، وہیں گئی ہیں۔ رہ گئے پاپا تو وہ انہیں ڈراپ کرنے گئے ہیں، مگر واپسی ان کی بھی شام میں ہوگی۔ انکل فاخر کے ساتھ ہر سنڈے پروگرام ہوتا ہے ان کا۔ ذکی کی فراہم کردہ معلومات مایوس کن تھی، جس پر صفی نے بدمزہ ہو کے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہاں، کاش تائی اماں گھر پہ ہوتی تو اس بد مزاج انسان کے تانوں کے بجائے ان کے ہاتھ کے گرما گرم پراٹھے کھانے کو ملتے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ بولا تو دانیال نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ یہاں کوئی وش کانسرٹ نہیں ہو رہا، شرافت سے یا تو آملیٹ کھاؤ یا پھر فرینچ ٹوسٹ ٹھوسو، نہیں تو چلتے بنو۔ اس نے ٹکڑا توڑ کر جواب دیا تو صفی منہ بناتا کھانے کی میز کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اچھا زیادہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں، بنا دو آملیٹ، اور ہاں ساتھ میں بریڈ بھی سیک دینا۔ 2 انڈوں کا آملیٹ ہونا چاہیے، ہری مرچ اور پیاز والا۔ صفی کی فرمائشیں جاری تھیں۔ کہو تو تھوڑا زہر بھی ملا دوں؟ جلے بھنے لہجے میں تنزیہ سوال ہوا تھا۔ آئی ڈونٹ مائنڈ، بس شرط یہ ہے کہ تم بھی ساتھ کھاؤ گے۔ بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے صفی نے برجستہ کہا تو دانیال نے اسے ایک نظر برہمی سے دیکھا اور منہ پھیر کر ناشتہ بنانے لگا تھا۔ ذکی بھی اس کی مدد کرانے آ گیا تھا، تاہم صفی اس دوران بک بک کر کے ان کا سر کھاتا رہا۔ ذرا دیر میں ناشتہ تیار ہوا تھا۔ ویسے ذائقہ ہے اپنے دانیال کے ہاتھ میں، جس گھر جائے گا اسے جنت بنا دے گا۔ ناشتہ تناول فرماتے ہی صفی کی چونچالی عود آئی تھی۔ چڑانے والے انداز میں کہہ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کی، جس پر ذکی ہنس پڑا تھا، جبکہ دانیال نے صرف سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ یہ تو ہے، دانی بھائی خاصے سگڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر امی جی گھر پر نہ ہو تو ناشتے کے ساتھ ساتھ لنچ بھی بنا لیتے ہیں۔ ذکی نے شوخ انداز میں اس کے اوصاف گنوائے تھے۔ مگر بھائی بھی کیا کریں، دادو تو یہ سب سنبھال نہیں سکتی، جبکہ بہن ہماری کوئی ہے نہیں، اس لیے اب یہ کام ان کو ہی کرنا پڑ رہے ہیں۔ بائی دا وے آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ ذکی ہمدانی۔ میں بہت ہیلپ کرتا ہوں بھائی کی، پوچھ لیں بھائی سے۔ اس کے علاوہ مہینے کے پہلے اور تیسرے اتوار کو کچن صاف کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ ذکی نے دفاعی انداز میں اپنے کارنامے گنوائے۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں۔ ویسے تائی اماں کی تلاش بہو مہم کا کیا بنا؟ ملی کوئی مطلوبہ لڑکی؟ صفی نے توصیفی انداز میں سر ہلاتے ہوئے دلچسپی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ملی۔ بائی دا وے کیسی لڑکی درکار ہے انہیں؟ کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے امی کی، بس لڑکی تعلیم یافتہ ہو، گھر بنانے والی ہو اور بھائی کو سمجھ سکے۔ پھر تو یہ شادی نہیں ہونے والی، کیونکہ تمہارے بھائی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صفی نے مایوسی سے برجستہ کہا تو جہاں ذکی ہنس پڑا، وہیں دانیال نے ٹوکری میں رکھا سیب اٹھا کے اسے کھینچ مارا تھا، جسے صفی نے بروقت کیچ کر لیا۔ دماغ نہیں، سیب کھاؤ، اس نے ہمیشہ کے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ انداز میں دھمکی تھی، جس پر صفی کی آنکھوں میں چمکتی شرارت کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے دانیال ذکی کی طرف متوجہ ہوا۔ دادو کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، امی نے انہیں ناشتہ دے دیا تھا، مگر بلڈ پریشر کی دوا انہوں نے حسب معمول نہیں لی، اب آپ کے ہاتھوں سے ہی لیں گی۔ جائیں، جا کر نرسنگ کریں۔ نرسنگ کی کیا بات ہے اس میں، دادو ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ وہ بھائی کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کم آن بھائی، میں مذاق کر رہا تھا، ایم ریئلی سوری۔ ذکی کے چہرے پر ندامت کے رنگ چھا گئے تھے۔ یو بیٹر بی۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ دادو کی دوا کچن کیبنٹ سے نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو صفی نے بھویں سکیڑ کر دانیال کو دیکھا۔ اچھا اب بس بھی کرو، کہہ تو دیا اس نے سوری، اب کیا بچے کی جان لوگے؟ ذکی کی حمایت میں بولا تو دانیال نے اسے بھی سخت نظروں سے گھورا۔ انسان کو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ سوری کرنے کی نوبت آئے۔ دادو اگر یہ سب سن لیتی تو کتنا ہرٹ ہوتی۔ اس کی ناراضگی آسانی سے دور ہونے والی نہیں تھی۔ صفی نے اس کا موڈ خراب دیکھا تو تحمل سے بولا، ہاں مگر ابھی سنا تو نہیں، اس لیے تم بھی ریلیکس رہو۔ ویسے بھی دادو کو جتنا ہرٹ ہونا تھا وہ سلیمان بھائی کے طفیل 5 سال پہلے ہو چکی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔ صفی نے سنجیدگی سے کہا، وہی تو میں ذکی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر بولا کرے۔ دادو بہت حساس ہو گئی ہیں، آج کل ان کا بی پی ویسے ہی نارمل نہیں رہتا،
گزرے سالوں میں شمسا پھوپھی کے جدائی کا جو غم انہیں ملا ہے وہ اسے ابھی تک فراموش نہیں کر سکی ہیں۔ اوکے دانی بھائی، میں سمجھ گیا، لیجئے کان پکڑتا ہوں، مجال ہے جو آئندہ آپ کو شکایت کا موقع دوں۔ بھائی کا پارا ہائی دیکھ کر ذکی نے جھٹ کان پکڑ کر اس کو منانے کی کوشش کی تو وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ بالکل بالکل دانیال ہمدانی، ایک آپ کو ہی تو دادو کی خاطر شکایتیں ہوتی ہیں۔ دادو کے اکیلے پوتے تو آپ ہی ہیں۔ تایا ابا کے بعد دادو سے محبت کی لیگیسی ایک آپ ہی تو لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے تیوروں نے صفی کو طنز پر آمادہ کیا۔ تو یہ لیگیسی تم لے کے چل پڑو، کسی نے منع کیا ہے؟ وہ تیکھے پن سے بولا تو صفی کی آنکھوں میں اچانک شیطانی چمک لہرائی۔ یکدم ذکی کی طرف رخ پھیر کے بولا، ویسے یار ذکی، میرے خیال میں یہ تمہارا بھائی دانی نہیں دانا بلکہ بڑا سیانہ ہے۔ کہیں دادو نے صندوق میں 50 سال پرانا کوئی خزانہ تو نہیں چھپا رکھا جس کی وجہ سے یہ موصوف ان کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں؟ نہیں، میں ویسے ہی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ دانیال کے چہرے پر غضب کے تاثرات اترتے دیکھ کر مزے سے بولتے ہوئے اس نے یکدم معصومیت کا لبادہ اوڑھا۔ اس خبیث انسان کو گھر سے نکالو ذکی، نہیں تو آج یہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا۔ بات سمجھ آنے پر دانیال بری طرح تل ملا کر اس کی طرف بڑھا تو صفی کو باہر کی طرف دوڑ لگاتا دیکھ کر ذکی ہنسنے لگا تھا۔ یقین تھا کہ آج اس کا دانیال کے ہاتھوں سے بچنا مشکل ہے۔ صورتحال مزیدار تھی۔ وہ صفی کی درگت بنتا دیکھنے مسکراتا ہوا باہر چل پڑا۔ تھینک گاڈ آپ آ گئی نگین آپی، سچ میں کب سے انتظار کر رہی تھی میں سنی کا۔ نہ سلام نہ دعا۔ گیٹ کھولتے ہی علیشا نے بہن کی گود سے گول گپو بھانجے کو لے کر بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو نگین نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا جو سنی کے گالوں پر چٹا چٹ پیار کیے جا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے علیشا؟ وعلیکم السلام آپی، سوری سنی کو دیکھ کر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ سنی کو گدگداتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے، اب مجھ سے زیادہ تمہیں سنی پیارا ہو گیا۔ نگین اندر کی جانب بڑھتے ہوئے خوش دلی سے بولی، بالکل، وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے؟ وہ مزے سے کہتی بہن کی تقلید میں گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ وہ تو ہے، نگین نے ہنس کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے انتظار تمہیں صرف سنی کا تھا، سگی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں؟ سگی بہن میں بھی دلچسپی ہے مگر یہ بہن انتظار بہت کراتی ہے، علیشا نے شوخی سے کہا۔ البتہ شکوہ اس کا اپنی جگہ درست تھا۔ نگین کم ہی میکے آنے کی فرصت نکال پاتی تھی۔ میری جان، جب تمہاری شادی ہوگی تب پتہ چلے گا کہ لڑکی کے لیے روز روز میکے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر میرے جیسے سسرال میں تو یہ کام جو شیر لانے کے برابر ہے۔ سمرا باجی بھی یہی کہتی ہیں۔ آپ دونوں بہنوں کے پاس ایک ہی بہانہ ہے۔ علیشا نے شاکی لہجے میں کہا تو نگین فوراً دفاعی انداز اختیار کر گئی۔ سمرا باجی کی بات الگ ہے، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، وہ سگی خالہ کے گھر بھی آئی گئی ہیں۔ ایک میں ہوں جو انجان لوگوں اور انجان ماحول میں گزارا کر رہی ہوں۔ کم آن نگین آپی، 4 سال ہو گئے آپ کی شادی کو اور ابھی تک آپ کے لیے وہ لوگ انجان ہی ہیں۔ حالانکہ زبیر بھائی کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا۔ زبیر باقی بہت اچھے ہیں مگر اپنے گھر میں ان کی ایک نہیں چلتی، مجال ہے جو کوئی فیصلہ وہ خود کر لیں۔ نگین نے تیوری پر بل ڈال کے رونا رویا تھا۔ تو آپ انہیں اکسایا کریں نا گھر والوں کے خلاف، وہ جیسے ٹی وی سیریل کی بہویں کرتی ہیں۔ علیشا نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا۔ بہت شکریہ مشورے کے لیے، لیکن میں ایسی فضول حرکتیں نہیں کر سکتی۔ میں ہما سلیمان نہیں ہوں اور نہ ہی زبیر ایسے ہیں۔ ہر کوئی سلیمان ہمدانی کی طرح نہیں ہوتا کہ اپنی ضد منمانی کے لیے پورے خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ بے اختیار نگین کی زبان سے یہ تذکرہ نکل گیا تھا۔ وہ اپنی اس بے اختیاری پر خود بھی حیران رہ گئی تھی جس نے ماحول کو یکدم مکدر کر دیا۔ دونوں بہنیں چند لمحوں کے لیے خاموش سی رہ گئیں۔ سلیمان ہمدانی کا ذکر 5 سال ہوئے اس گھر میں ممنوع ہو چکا تھا، یا اگر ہوتا بھی تھا تو ہمیشہ منفی انداز میں۔ سلیمان ہمدانی جس کے فیصلے نے ہمدانی خاندان کی بنیادیں ہلا دی تھیں، نگین کے لیے اس کا ذکر جیسے زہر قاتل تھا۔ علیشا نے بہن کو سنجیدہ اور گہری نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا کر شولڈر بیگ سے سیل فون نکالنے لگی۔ ساتھ ہی علیشا سے سوال کیا، امی کہاں ہیں؟ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ظہر پڑھ کر سونے لیٹی ہیں۔
گہرا سانس بھر کر علیشا نے اس موضوع پر خود کو کچھ کہنے سے روکا اور اس کے سوال کا جواب دیا۔ ان کی آنکھوں کی تکلیف اب کیسی ہے؟ کل فون پہ بتا رہی تھیں کہ پھر سے درد ہونے لگا ہے آنکھوں میں۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر آب زمزم ڈالنے سے آرام آ گیا ہے انہیں۔ اچھی بات ہے، مگر اب انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا لینا چاہیے، کہیں کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو۔ ڈاکٹر ان کا مرض تشخیص کر چکے ہیں، بہت زیادہ رونے اور روتے رہنے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو گئی ہے انہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ علیشا ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداسی سے بولی تو نگین لب بھینچ کے سوچنے لگی، یوں بھی وہ کب دوائیں استعمال کرتی ہیں؟ دوا کھانے کی تو پکی چور ہیں وہ۔ سنی کو ان کی پسندیدہ کینڈی دیتے ہوئے علیشا نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہو جائیں گی وہ بھی، وقت بڑا مرہم ہے، نگین کے مدھم لہجے میں کہا تو علیشا نے سر نفی میں ہلا کے بہن کو دیکھا۔ 5 سال گزر چکے ہیں، مگر امی کا دکھ آج بھی تازہ ہے۔ نانوں کی جدائی کے زخم پر کھرنڈ تک نہیں آیا ہے، اور شاید آئے گا بھی نہیں۔ یہ رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں، جیسے ہم امی کے بغیر نہیں رہ سکتے، امی بھی نانوں سے دوری برداشت نہیں کر پا رہی۔ علیشا کے لہجے میں ماں کے لیے دکھ تھا، جس پر نگین کے چہرے پر پتھریلا سا تاثر ابھر آیا تھا۔ اللہ مالک ہے۔ سر کو خفیف سا جھٹکا دے کر وہ بولی تھی، پھر یکدم جیسے کچھ یاد آنے پر بہن کو دیکھا۔ بہرحال تم یہ بتاؤ، صفی گھر آیا تھا کیا؟ میرا لیپ ٹاپ ریپیئر کرا دیا اس نے؟ نہیں، ہفتہ ہو گیا، انہوں نے چکر نہیں لگایا یہاں کا۔ ویسے آج آنے کا کہا تو ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے۔ کیوں؟ آج کیا مسئلہ ہے اسے؟ دونوں بہنیں باتیں کرتی امی کے کمرے تک چلی آئی تھیں۔ کل رات فل مون تھا، موصوف یقیناً نانوں کے گھر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ علیشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہنستے ہوئے بتایا تو نگین کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ یہ سب اس کے ڈرامے ہیں، نانوں کے گھر جانے کے بہانے چاہیے بس اس کو۔ یہ تو ہے، علیشا سر ہلا کے مسکرا دی تھی۔ دانیال بھائی سے عشق جو ہے انہیں، اللہ کی قسم میرے پیر تک گئے ہیں اس پتھروں کی وادی میں بھٹکتے بھٹکتے۔ خدا کے لیے دانی کے بچے بس کر، نہیں ملنے والا یہ 50 سال پرانا ماربل ہمیں۔ تعمیراتی ساز و سامان کی یہ کوئی 5ویں مارکیٹ تھی جہاں وہ کاشانہ تاجور کے پرگولے میں لگے ماربل کا میچنگ ٹائل ڈھونڈنے پہنچے تھے۔ یہ سب تمہیں اس وقت سوچنا تھا جب تم نے اپنی بائک کو پرگولے سے ٹکرایا تھا۔ نہ تم ہماری ڈرائیو وے کو رن وے سمجھ کر بائک دوڑاتے، نہ یہ تلاش گمشدہ کا ایپیسوڈ تمہاری زندگی میں آتا۔ دانیال نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بے رحمی سے کہا، ارے تو اپنی جیب سے مرمت بھی تو کروانے کو تیار ہوں۔ اب اگر ایگزیکٹ سیم کلر کا ٹائل نہیں مل رہا تو کیا ٹائم مشین میں بیٹھ کے 50 سال پیچھے چلا جاؤں؟ صفی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ ضرور شوق پورا کر لو اپنا، مگر واپس جبھی لوٹنا جب مطلوبہ ٹائل مل جائے۔ دانیال اب سیل فون پر کسی دوسری مارکیٹ کا پتہ تلاش کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر تلخی سے جواب دیا، یہ بڑی مشکل ہے۔ ہم سن 2022 میں پہنچ چکے ہیں، مگر داتوں ہیں کہ ابھی تک 1972 سے باہر ہی نہیں آ رہی۔ ساتھ ہمیں بھی نصف صدی پیچھے کھینچا جا رہا ہے۔ صفی کی بیزاری عروج پر تھی، اس پر جنوری کی سردی نے بھی بے حال کر رکھا تھا۔ یہ مشکل تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، لہٰذا اب بھگتو اور چلو۔ ذکی کا میسج آ گیا ہے، ایک اور مارکیٹ کا ایڈریس بھیجا ہے اس نے، اللہ کرے وہاں مل جائے۔ صفی نے گڑ گڑا کر دعا مانگی دی، دعا کرو واقعی مل جائے، نہیں تو تمہیں وہیں کسی پتھر میں چنوا دوں گا۔ خشک لہجے میں صفی کو جھڑکتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی چابی اگنیشن میں ڈال دی تھی۔ بات ایسی کی تھی اس نے کہ صفی برا مانے بنا نہ رہ سکا۔ بکو مت، اپنے والدین کی اکلوتی نرینہ اولادوں میں ہمارے والدین کو تمہارے اماں ابا کی طرح ٹوکری بھر کے بیٹے نہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اگر وہ سب بھی تمہارے جیسے ہوتے تو زندگی برباد ہو جانی تھی سب کی۔ اور فضول انسان، کبھی ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو۔ ابا کے بیٹوں کی وجہ ہی سے تو آج ہمدانی فیملی اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے برجستہ جواب دیا تھا، ساتھ ہی صفی کو برہمی سے لتاڑا بھی تھا۔ اچھا دماغ نہ کھاؤ، اللہ کے بندے مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھلاؤ مجھے۔ صفی میں شرمندہ ہونے کے جراثیم پیدائشی طور پر کم تھے۔ زہر کھا لو، فی الحال یہی آفر کر سکتا ہوں میں تم کو، جلے بھنے لہجے میں
جواب دیا تھا اس نے۔ زہر بھی چلے گا، بس یاد رہے ہونا اسپائسی چاہیے۔ صفی کی ڈٹائی کا جواب نہیں تھا۔ دانیال نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے ایک نظر بیزاری سے دیکھا اور پھر توجہ سڑک پہ مرکوز کر دی۔ صفی کی لاپرواہی کے باعث یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ اتوار کو ناشتے اور دانیال کے ہاتھوں مرمت کرانے کے بعد اچانک اسے یاد آیا تھا کہ اسے نگین بازی کا لیپ ٹاپ شمسا پھوپھی کے گھر پہنچانا ہے۔ اجلت میں بائک نکال لے جانے کی کوشش میں پرگولے کے سال خوردہ کنارے سے سائیڈ مرر کا ذرا سا ٹکرانا ہی اس کے ٹوٹ جانے کا سبب بنا، جسے خوبصورت ٹائلوں سے مزین کیا گیا تھا، اور اب وہ دونوں اس ٹائل کی تلاش میں کراچی کی مارکیٹ چھانتے پھر رہے تھے۔ 2 دن کی تلاش بسیار کے بعد ملتے جلتے رنگ کا ٹائل بالآخر مل ہی گیا، جسے پاتے ہی صفی کا بس چلتا تو وہیں سڑک پر سجدہ ریز ہو جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ٹائل مل گیا، نہیں تو میں ہمدانی فیملی کے ہاتھوں ذلیل ہی ہوتا رہتا۔ گھر واپس آتے ہوئے صفی بہت خوش تھا۔ کام ہی تمہارے ایسے ہیں، ذلیل نہ کریں تو کیا 21 توپوں کی سلامی دیں تمہیں؟ بہرحال اب کاشانہ تاج پر آؤ تو انسانوں کی طرح آنا، بلکہ نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ پورے دن کی خواری کے باعث دانیال کا پارا چڑھ چکا تھا۔ کرارے لہجے میں کہا، کیوں نہ آؤں؟ میرے ابا کا آبائی مکان ہے، میں تو 100 بار آؤں گا، بلکہ کل ہی آؤں گا۔ صفی ضدی لہجے میں بولا تو اس نے کار کو صفی کے گھر کے سامنے بریک لگاتے ہوئے اسے تند تیوروں سے گھورا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال میری نظروں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اس کے برہم تیور دیکھ کر صفی نے خاموشی سے کار سے باہر نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی، تو وہ اسے گھر کے دروازے پر اتار کر کاشانہ تاجور کے راستے پر ہو لیا تھا۔ پاپا کی سخت ہدایت تھی کہ آج ہر صورت ٹائل مل جانا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ گھر اور اس میں لگی ایک ایک اینٹ ان کی ماں کو کس قدر عزیز ہے، اور یہ بات تو دانیال ہمدانی بھی جانتا تھا کہ 10 سال پہلے دادا ابا کے انتقال پر جب میراث کی تقسیم کی خاطر اس گھر کو بیچنا تھا، دادو کس قدر دکھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایسے میں پاپا نے اپنا سب کچھ بیچ کر باقی بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دیا اور یہ گھر بکنے سے بچایا تھا، حتیٰ کہ امی کو بھی جاب کرنی پڑی تھی۔ دادو اور سلیمان بھائی کے ویزے لگ کر آ چکے تھے۔ وہ دونوں امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے تھے، مگر ایک اس گھر کو بکنے سے بچانے کے لیے صفیہ بیگم اور سرمد صاحب نے اپنی بیٹیوں کا مستقبل بھی قربان کر ڈالا تھا۔ دادو کی اس گھر سے اور دادو سے پاپا کی بے پناہ محبت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ بات محض ایک ٹائل کی نہیں، اس محبت اور محنت کی تھی جس سے دادا ابا اور دادو نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا۔ اس کی ایک ایک اینٹ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ اس میں ذرا برابر تبدیلی بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، اور دادو کی یہ تکلیف پاپا کو کسی طور گوارا نہ تھی۔ اب ٹھیک ہے دادو؟ مزدور کے لگائے ٹائل میں ہر بار ہی کوئی نہ کوئی نقص نکل رہا تھا۔ تیسری بار میں جا کر اسے دادو کے چہرے پر اطمینان کا شائبہ نظر آیا۔ اس بار کام ٹھیک ہوا تھا؟ ہاں اب ٹھیک ہے۔ دانیال کے پوچھنے پر دادو نے تنقیدی نگاہوں سے ایک بار پھر پرگولے کا معائنہ کیا۔ تسلی کر لیں دادو، ابھی مزدور یہیں ہیں۔ صفی مزدوروں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، جو ان کو دیکھ کر وہ دانیال اور دادو کے قریب آتے ہوئے بولا، تسلی کیا کرنا بیٹا، اب اس عمر میں جب ہم کسی کام کے نہیں رہے، یہ بھی بہت ہے کہ اولاد یا اس کی اولاد ہمیں پوچھ ہی لے۔ یہ تو ہے دادو، آج کل اولادیں بس ایسی ہی ہیں۔ صفی نے متفق ہوتے ہوئے سر اس بات میں زور و شور سے ہلایا۔ بزرگ صحیح کہتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کا دور تاج راج ہوتا ہے اور بیٹے کا دور محتاج راج۔ لان میں پڑی کین کی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے دادو کے لہجے میں حسب معمول شکوے بول رہے تھے۔ دانیال نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت دادو کو دیکھا، جن کی شکایتیں کبھی دور نہیں ہوئی تھیں۔ سلیمان بھائی کی نافرمانی بھی پاپا کے کھاتے میں ڈالی گئی تھی۔ چلیں راج تو پھر بھی ہے نا دادو، یہ بھی مقام شکر ہے، ورنہ یقین کریں آج کل اولادوں کی مارکیٹ کافی ڈاؤن چل رہی ہے۔ اچھی اولادیں شارٹ ہیں مارکیٹ سے۔ ویسے تایا ابا آپ کا تو تائی اماں پر بھی بڑا روب ہے، مگر صد افسوس کہ خود ان کی اپنی اولاد ذرا قابو میں نہیں۔ صفی مزدوروں کو کھانا اور اجرت دے کر اب فارغ تھا۔ دادو کے سرد آ بھرنے پر مزے سے بولا، ہاں تو یہ اپنی ہی غلطیاں ہیں جو آج تمہارے تایا ابا بھگت رہے ہیں۔
شروع سے ہی سونے کا نوالا کھلا کے شیر کی آنکھ سے دیکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جواباً دادو نے بھویں سکیڑ کے کہا۔ صفی کے اس بیج مالو پن پر دانیال گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، جو بوس میں چنگاری ڈال کر سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ دانیال کو یقین تھا کہ اب دادو نہیں رکیں گی۔ صفی نے ان کی پھڑکتی اور دکھتی رگ چھیڑ دی تھی۔ اب سلیمان کو ہی دیکھ لو، ارے اپنے ابا کی ایک نہیں سنی اس نے، خاندان میں پھوٹ ڈلوا دی۔ سالوں ہو گئے مجھے میری اولاد کی شکل کو ترستے ہوئے۔ حسب امید دادو کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ صفی اس دوران بظاہر بڑی دلچسپی سے انہیں سن رہا تھا، جبکہ دانیال سر جھکائے لب بھینچے خاموش بیٹھا تھا۔ یہ موضوع ہمیشہ ہی اس کی اور پاپا کی گردن جھکا دیتا۔ سلیمان بھائی کے فیصلے کی سلیب کا نشانہ تاجور میں ہر ایک کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ میری سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی شمسا نے اپنے شوہر اور سسرال والوں سے کیا کیا نہیں سنا ہوگا۔ اس کے سسرال والے تو ویسے ہی بڑے کینہ پرور لوگ ہیں۔ اب اللہ نے اسے اولاد نرینہ نہیں دی تو اس میں میری بچی کا کیا قصور؟ یہی سب سوچ کر تو میں نے داؤد اور سلیمان کا رشتہ سمرا اور نگین سے پکا کرنا چاہا تھا کہ چلو سگے بھتیجے ہیں، پھوپھی کا بوجھ ہلکا کر دیں گے، مگر آج کی نسل کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے۔ دادو آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے افسردگی سے بولی، تو دانیال نے بے اختیار نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ آپ صحیح کہتی ہیں دادو، بڑا ظلم کمایا سلیمان بھائی نے، مگر خیر ہے نگین باجی اپنے گھر خوش ہیں، اور سمرا باجی بھی پھوپھی خدیجہ کی بہو بن کے خوب مزے کر رہی ہیں، پورے گھر پہ ہولڈ ہے ان کا۔ صفی کسی پھپھے کٹنی کی طرح آگ لگا کر ہنس اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ اسے گرم نظروں سے گور کے رہ گیا۔ ہاں بیٹا، یہ میری شمسا کا صبر ہے جو اللہ نے اس کی بیٹیوں کو اچھے گھرانے نصیب کیے۔ دادو کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ اتر آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر اداس ہو گئی تھی۔ بس اب اللہ مجھے میری اولاد سے ملا دے، اس جدائی نے تو ادموا کر ڈالا ہے مجھے، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے ہوں گے۔ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ بولی، 1971 کی جنگ کے نتیجے میں جب تمہارے دادا کی ڈھاکہ والی نوکری ختم ہوئی اور حالات بگڑنے لگے تو ہمیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ کراچی واپس آنا پڑا۔ بہت تھوڑا سا سرمایہ ہمارے پاس تھا جس سے ہم نے اس گھر کی زمین خریدی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ گھر بنایا۔ اس کی ایک ایک اینٹ میں نے اور تمہارے دادا ابا نے اپنے ہاتھوں سے لگائی، اور جب 1 سال کی محنت کے بعد یہ گھر مکمل ہوا تو انہوں نے میرے نام پر اس کا نام کاشانہ تاجور رکھا۔ دادو حسب سابق ماضی میں گم ہو گئی تھی۔ صفی اس دوران آہستگی سے وہاں سے کھسک لیا۔ تمہیں پتہ ہے دانی، تمہارے دادا ابا کیا کہا کرتے تھے کہ اس گھر کو میں اتنا مضبوط بناؤں گا کہ اگلی نصف صدی تک میرے بچے اس میں امن و سکون سے رہیں گے، انہیں ہماری طرح در بدر نہیں ہونا پڑے گا۔ اگلے ماہ اس گھر کو بنے پورے 50 سال ہو جائیں گے، گویا نصف صدی گزر گئی اسے بنے، مگر دیکھو آج یہ گھر بھی ہے، اپنی جگہ قائم بھی ہے، میں اس کی مالک بھی ہوں، مگر میری اولاد میرے پاس نہیں ہے۔ تمہارے دونوں چچا، میرے بیٹے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے اپنی دنیا ہی الگ بسا لی، اور میری بیٹیاں بھی مجھ سے خفا ہو گئیں۔ دادو کے دکھ اپنی جگہ مسلم تھے۔ دانیال جانتا تھا کہ اس کے والدین کی قربانیوں کی بدولت یہ گھر تو کسی نہ کسی طرح بچ گیا تھا، مگر خاندان کو ٹوٹنے سے تو وہ بھی نہیں بچا سکے تھے، اور یہ بات ایسی تھی کہ اس پر وہ سب ہی نادم تھے، مگر کاتب بخت کے لکھے کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں تھا، یا شاید کسی نے ایسی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے تھے؟ دانیال صفی کو ڈھونڈتا زکی کے کمرے میں پہنچا تو ان دونوں کو پلے اسٹیشن پہ گیم کھیلتا پایا۔ لو، اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ صفی جیسے اس کا منتظر تھا، محظوظ انداز میں سوال کیا۔ بہت خوب، کیا یہ بھی اب میں بتاؤں؟ 10 پھپھے کٹنیاں مری ہوں گی جس دن تم اس دنیا پہ نازل ہوئے تھے۔ دانیال سخت نظروں سے اسے دیکھتا سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ 15 بھی ہو سکتی ہیں دانی بھائی، زکی نے مزے سے اضافہ کیا۔ اڑا لو تم دونوں بھائی میرا مذاق، حالانکہ میں نے تمہارے بھلے ہی کے لیے کیا جو کیا۔ صفی نے خفگی سے زکی کو گورا تھا، بلکہ تم کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دادو تو تائی اماں اور تایا ابا کی شان میں قصیدہ شروع کر چکی تھی،
وہ تو میں نے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سلیمان بھائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ بہت خوب، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ دانیال اس کی منطق پر بھنا کے رہ گیا۔ ارے بھائی، تم اس معاملے کی برائٹر سائڈ بھی تو دیکھو۔ خواہ دادو کی باتیں تمہیں شرمندہ کر رہی تھیں، میں نے تو تمہیں اس ندامت سے نکالا۔ صفی اپنے کارنامے پر مطمئن تھا، بجا فرمایا۔ دانیال نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سلیمان بھائی تو جیسے تیسرے محلے کے مکین ہیں کہ ان کے متعلق یہ سب سننا عین سعادت تھا میرے لیے۔ اب دو بلاؤں میں سے ایک کا تو انتخاب کرنا ہی تھا، ویسے بھی جس نے کیا الزام بھی اسی کے سر جانا چاہیے۔ صفی فلسفیانہ انداز میں سر ہلا کے بولا تو دانیال نے بھویں اچکا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ صفی سے باتوں میں جیتنا آسان نہیں تھا، اور بات بھی کسی حد تک درست تھی اس کی۔ یوں بھی میں جانتا ہوں کہ اپنے والدین کے لیے روز ایسی باتیں سننا کتنا مشکل ہے۔ دادو کی انہی باتوں کی وجہ سے ہماری اماں جان نے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ صفی گیم بند کر کے اب اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ مجھے تو تم پہ حیرت ہوتی ہے دانیال، تم اپنے والدین کے خلاف اتنا کچھ کیسے سن اور برداشت کر لیتے ہو؟ یہ سب پاپا اور دادو کا آپس کا معاملہ ہے۔ وی مسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ویسے بھی یہ سچ ہے کہ سلیمان بھائی کے فیصلے کی وجہ سے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، تو تمہارے خیال سے انہیں یہ زبردستی کی شادی کر لینی چاہیے تھی؟ صفی نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ دونوں بھائی لاجواب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دادو کو رشتے طے کرنے سے پہلے فریقین سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سارا معاملہ دادو سے مس ہینڈل ہوا۔ صفی کم ہی اس موڈ میں بات کرتا تھا، مگر آج وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صفی بھائی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ذکی نے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ جو کچھ گزر چکا ہے اسے تو نہیں بدلا جا سکتا، مگر مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ صفی آج کسی اور ہی موڈ میں تھا، متانت سے جواباً بولا۔ دانیال اس دوران گہری سوچ میں ڈوبا اسے سن رہا تھا۔ رسانیت سے سوال کیا، مثلاً میرے خیال سے تو تم لوگوں کو کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح خاندان کو دوبارہ ملانا چاہیے۔ صفی ذرا دیر توقف کے بعد بولا، دادو کے گھر کے ٹائلز کو جوڑنے سے زیادہ خاندان کو جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ دادا ابا کے بنائے اس گھر میں رہ کر بھی دادو خوش نہیں ہیں، جس کے لیے تائی اماں اور تایا ابا نے تم سب کی اس قدر قربانیاں دیں۔ تمہاری توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ تمہارا کہنا درست ہے صفی، مگر پاپا اور امی کی شمسہ پھوپھی کی فیملی سے پیچ اپ کرنے کی پچھلی تمام کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ وجہ پھوپھا جی کی ضد ہے، جس کے مزاج سے ہم سب واقف ہیں۔ وہ کسی طور ناراضگی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دانیال اس سے متفق تھا، مگر ساتھ ہی اس شخصیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس نے شمسہ پھوپھی اور پاپا جی کے درمیان خلیج قائم کر رکھی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ صفی مایوسی سے سر ہلا کے رہ گیا، مگر اس کی یہ گفتگو دانیال کے ذہن میں سوچ کا ایک نیا دروا کر گئی تھی۔ پھر اسے پتہ نہیں چلا کب وہ دونوں اٹھ کے باہر گئے۔ وہ گہری سوچ میں گم اس مسئلے کا حل سوچتا رہا جس کی طرف صفی اشارہ کر گیا تھا۔ سوری نگی باجی، واقعی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ صفی نے چہرے پر مسکینی طاری کی، مگر نگین کے غصے کا گراف نیچے آنا آسان نہیں تھا۔ غلطی تم سے نہیں، مجھ سے ہوئی۔ مجھے تمہیں اپنا لیپ ٹاپ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نگین نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مگر اب تو میں ٹھیک کرا کے لے آیا ہوں۔ اصل میں آفس کے لیے پریزنٹیشن تیار کرنی تھی، اس لیے میرے ذہن سے نکل گیا۔ ہاں، تمہیں کہاں یاد رہنا تھا؟ مگر تمہیں سمجھنا چاہیے صفی کہ میں روز روز میں کہنے والی لڑکی نہیں ہوں، ہفتوں بعد آ پاتی ہوں۔ غیر خاندان میں بیاہنے والی لڑکیوں کی مجبوری تم کیا جانو؟ نگین کی بات پر صفی کا دل چاہا کہ سر پیٹ لے۔ بات کو کہیں سے کہیں لے جانے میں اسے کمال حاصل تھا۔ مدد طلب نظروں سے سامنے بیٹھی علیشا کی طرف دیکھا۔ پلیز باجی، ایسی بات نہیں، میں مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ صفی نے شرمندگی سے نظر چرائی۔ ہاں، تم تو بھولو گے ہی، رہتے جن لوگوں میں ہو ان سے یہی تو سیکھو گے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ نگین نے تن تیوروں سے اس کی بات پکڑی دی۔ کم آن نگی باجی، اب اس سارے معاملے میں دانیال کا کیا ذکر؟ مجھے کوئی شوق نہیں بیکار کے تذکرے چھیڑنے کا، مگر تم بھی سدھر جاؤ۔ پتہ ہے مجھے نانوں کے گھر کے کتنے چکر لگتے ہیں، جبکہ یہاں کے کام کبھی یاد نہیں رہتے تمہیں۔ نگین کا پارا کسی طور نیچے نہیں آ رہا تھا۔ جانے بھی دیں باجی، اگلی بار خیال رکھیں گے۔ اب تو لیپ ٹاپ لے آئے ہیں نا۔ بہن کو غضبناک موڈ میں دیکھتے ہوئے بلاخر علیشا آگے بڑھی۔ مہربانی ہے ان کی۔ علیشا کی حمایت پر نگین نے خفگی سے
سامنے رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور طنز سے ہنکارا بھر کے کمرہ چھوڑ گئی۔ اف! نگین کے جاتے ہی صفی گہرا سانس خارج کرتے ہوئے دم سے صوفے پہ گرا۔ سلوٹ ہے زبیر بھائی کو، انہوں نے اس طوفان میل کو اپنے گھر روک رکھا ہے، اور ہیٹس آف ٹو نگین باجی، جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ سوچنا شروع کرتی ہیں۔ کیا تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ سکتی تھی چھوٹی، کہ اس معاملے میں کوئی دانیال اینڈ فیملی کو گھسیٹ سکتا ہے؟ علیشہ سے سوال کرتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ علیشہ زیر لب مسکرا دی۔ ویسے غلطی آپ کی بھی تھی صفی بھائی، آپ کو آپ ہی کے مزاج کا پتہ تو ہے۔ چلیں خیر، اب آپ بھی جانے دیں، آپ نے لیپ ٹاپ لے تو لیا نا؟ جی مہربانی ہے ان کی، جواب نگین کے ہی انداز میں صفی کے منہ بنا کر کہنے پر علیشہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ تمہیں ہما کو یہاں لانا چاہیے تھا سلیمان، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور تم اسے وہاں گھر پہ اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ چائے کا کپ اس کے سامنے دھرتے ہوئے سفینہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا، آپ ہما کی فکر چھوڑ دیں امی، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں دادو کی وجہ سے اسے یہاں لانے سے کتراتا ہوں۔ دوسرا، وہ بھی یہاں کمفرٹیبل نہیں رہتی، دادو کا بیہیویئر ہوتا ہی ایسا ہے۔ سلیمان نے کپ اٹھا کے لبوں سے لگاتے ہوئے بیزاری سے ماں کو جواب دیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سلیمان، اماں جی بزرگ ہیں، اگر کچھ کہہ سن لیتی ہیں تو ہم سب کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے آج تک دادو کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، الٹا سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، حالانکہ اب تو نگین، سمرا، داؤد بھائی اور میری ہم سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، گزرے 5 سالوں میں ہم سب سیٹل ہو گئے ہیں، مگر دادو جیسے ابھی تک اسی لمحے کو تھام کے بیٹھی ہیں۔ شمسا کی دوری انہیں یہ بات بھلانے نہیں دیتی بیٹا، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ آپ ساس اور بہو کی بھی عجیب ہی لاجک ہے، پہلے دادو نے ہماری زندگی کے بارے میں خود ہی سارے فیصلے کر لیے، نہ کسی سے پوچھا نہ بتایا، اور جب ہم ان کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر سکے تو ناراض بھی وہی ہو گئی، بلکہ وہی کیا، ان کے دماد صاحب بھی ہم سے ہی خفا ہیں۔ سلیمان کے لہجے میں تلخی در آئی تھی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کے بائسڈ بریکٹ جانب درانہ رویے کو تحمل سے جھیلوں، حالانکہ اس معاملے میں آپ نے بھی میرا ساتھ دیا تھا، اور آپ کا ایسا کرنا ہی صحیح بھی تھا۔ سلیمان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ یہ 2 ماؤں کی مجبوریاں تھیں سلیمان، شمسا کی خاطر اماں جی نے یہ فیصلے کیے تھے، اور مجھے اپنی اولاد کی خوشی منظور تھی۔ بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا نا، تو کم از کم اب تو ہمیں اماں جی کا خیال رکھنا چاہیے۔ سفینہ نے تحمل سے بیٹے کو سمجھانا چاہا، جس کی ناک پر غصہ ہمہ وقت دھرا رہتا تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں بھائی کہ دادو آپ کی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہیں، ثنا اور ہنا کو دیکھ کر سارے غم بلا دیتی ہیں وہ۔ دانیال جو اس دوران خاموش بیٹھا تھا، چائے کا گھونٹ بھر کر بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور ان کی ماں کو دیکھ کر وہی سب غم یاد آ جاتے ہیں انہیں۔ دانیال کی بات پر سلیمان کے ماتھے کی شکنی مزید گہری ہوئی تھی۔ دادو کے اسی رویے کی وجہ سے ہماری دونوں چچیاں کاشانہ تاجور چھوڑ گئیں۔ ایسی بات نہیں سلیمان، ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں یہ 50 سال پہلے بنا کر اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی آمد کی راہ میں رکاوٹ لگتا تھا، اس وجہ سے وہ یہاں سے گئیں۔ امی نے رسانیت سے وجہ بتائی، یہ سب محض بہانے تھے ان کے، یہاں سے جانے کے لیے چھوٹے اور منجھلے چچا کو بھی تو کنونس کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ جواز تراشا، ورنہ یہ بات تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اصل وجہ دادو کا رویہ تھا۔ ابھی پرسوں بھی جب میں گھر آیا تھا تو لان میں انہیں کہتے سنا تھا، وہ دانیال اور صفی سے یہی کہہ رہی تھی کہ شوہر کا دور تاج راج اور بیٹے کا دور محتاج راج ہوتا ہے، حالانکہ پاپا اور آپ نے کیا نہیں کیا ان کے لیے، ان کے اس نصف صدی پرانے گھر کو بکنے سے بچانے کے لیے میرے اور داؤد بھائی کی انٹرنیشنل ڈگری حاصل کرنے کے خواب کو قربان کر دیا تھا آپ لوگوں نے، پھر بھی وہ شاکی ہی ہیں آپ سے۔ سلیمان کا موڈ ہنوز بگڑا ہوا تھا۔ اماں جی اب بوڑھی ہو گئی ہیں، بوڑھے بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کی ہر بات کو اس طرح دل پہ نہیں لینا چاہیے بیٹا۔ امی کا انداز بدستور پرسکون تھا، بیٹے کو نرمی سے سمجھایا۔ شمسا پھوپھی کی جدائی نے بھی انہیں زد و رنج بنا دیا ہے سلیمان بھائی، یوں بھی ضروری نہیں کہ دادو نے وہ سب امی اور پاپا کے لیے کہا ہو، ممکن ہے ان کا اشارہ ہمارے چچاؤں کی طرف ہو۔ دانیال تحمل سے بولا، اصل میں شمسا پھوپھی سے دوری دادو کا اصل مسئلہ ہے، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ مثلاً کیسا حل؟
سلیمان نے بھویں سکیڑ کر بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ کبیر پھپھا کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ان سے بات کر لیں۔ گزشتہ 5 سال میں 10 بار امی پاپا انہیں منانے گئے مگر نتیجہ صفر رہا۔ جب سے آنکھ کھولی ہم نے کبیر پھپھا کو ہمیشہ کسی روٹی حسینہ کی طرح نخرے اٹھواتے ہی دیکھا ہے، اور آگے بھی وہ یہی کریں گے، لہٰذا ان پہ اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جواباً سلیمان تیکھے پن سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا تو سفینہ اسے ٹوکنے کا سوچتی رہ گئی۔ دادو اور پاپا کے ویزے لگ کے آ گئے تھے۔ 2 ہفتے بعد وہ دونوں حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے تھے۔ یہ خبر سن کر دانیال کے دونوں چچا احمد اور محمود تو ان سے ملنے آئے مگر شمسہ بیگم حسب امید نہیں آئیں، اور ان کے شوہر کبیر صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے ختیجہ پھوپھی نے بھی ادھر قدم نہ دھرے۔ شمسہ محض ان کی چھوٹی لاڈلی بہن ہی نہیں تھی بلکہ اب تو سمدن بھی تھی۔ دوہرا رشتہ تھا اب دونوں بہنوں کے بیچ میں۔ نگین کے لیے سلیمان کے انکار کے بعد سے وہ بہن کی طرفدار بن گئی تھی۔ فون تو کبھی کبھار ماں کو کر لیتی تھی مگر ملنے نہ آتی۔ بیٹیوں کی یہ ناراضگیاں دادو کو سلیمان سے مزید برگشتہ کر گئی تھیں۔ وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی سب کی نظر میں معتوب ٹھہرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہما سلیمان بھی ادھر کا رخ کم ہی کرتی۔ ایک طرف دادو اپنی بیٹیوں سے جدا تھیں تو دوسری جانب امی اپنے دونوں بیٹوں سے دور۔ داؤد بھائی 2 سال ہوئے جاب کی وجہ سے اپنی فیملی سمیت اسلام آباد سے دھار گئے تھے۔ بس عید کے عید چکر لگاتے۔ ایئرپورٹ پر چھوٹے اور منجلے چچا کے ساتھ غیر متوقع طور پر ختیجہ پھوپھی بھی بھائی اور ماں کو الوداع کہنے آئیں تو دادو کے بمشکل تھمے آنسو بے اختیار جھریوں والے گالوں پر بہہ گئے۔ الوداعی لمحات ان سب کو جذباتی کر گئے تھے، جس کا اثر واپسی پر ان دونوں پر بھی غالب تھا جو دادو اور پاپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ ویسے یار میرے مطابق آج شمسہ پھوپھی کو آنا چاہیے تھا، یہ ایک اچھا موقع تھا ساری ناراضگیاں مٹانے کا۔ گاڑی چلاتے ہوئے صفی نے سنجیدگی سے کہا تو دانیال نے کسی خیال سے نکل کر اسے دیکھا۔ ہاں مگر انہوں نے اسے بھی گنوا دیا، لیکن وہ بھی کیا کریں، کبیر پھپھا کے آگے مجبور ہیں۔ دانیال نے گہرا سانس بھر کے جواباً کہا، یار دانی تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارا خاندان بہت ہی میلو ڈرامیٹک ہے؟ ہر چھوٹی بات کو ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور دوسروں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہی رکھتے ہیں۔ صفی نے بھویں سکیڑ کر سوال کیا۔ ہاں مگر اب اس گھیرے کو توڑ دینا چاہیے، بہت ہو گیا۔ 5 سال کم نہیں ہوتے۔ جن افراد کی شادیوں کے نہ ہونے کے غم میں پہلے سے قائم رشتوں کو توڑ دیا گیا ہے وہ الحمدللہ اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں بسر کر رہے ہیں، تو پھر یہ خواہ کی رنجشیں کیوں؟ دانیال نے صفی سے متفق ہوتے ہوئے حتمیت سے کہا تو صفی نے سر ہلا کے متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ وہ تو ہے مگر کیا کیا جائے؟ کبیر ماموں نے تو دادو اور تایا ابا کی بات کو بھی نہیں گردانا، تو ہم تم کیا چیز ہیں؟ صفی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ اپنے ماموں کے مزاج سے اچھی طرح واقف اور خائف تھا، جو رشتے میں اس کے بھی پھپھا تھے۔ میرے خیال سے ہمیں نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو انہیں سمجھانا چاہیے۔ تم نگین باجی سے بات کر کے دیکھو، وہ کبیر پھپھا کے بہت نزدیک ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں کنونس کر سکتی ہیں۔ دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے خیال ظاہر کیا تو صفی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ پہلے نگین باجی کو تو قائل کیا جا سکے تب بات ہے نا؟ مطلب؟ دانیال نے الجھ کے پوچھا۔ مطلب یہ کہ نگین باجی ہی تو ہیں جس کی وجہ سے اس گھر کا کوئی شخص بھی سلیمان بھائی کو معاف کرنے کا روادار نہیں۔ صفی نے اس کی شکن آلود پیشانی کو دیکھ کر واضح جواب دیا تو وہ لمحہ بھر کے لیے لب بھینچ کر صفی کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا وہ اپنی شادی سے خوش نہیں؟ نہیں ایسا نہیں، وہ خوش ہیں، بلکہ زبیر بھائی پر ٹھیک ٹھاک حاوی بھی ہیں۔ خوب اپنی مرضی چلاتی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ سلیمان بھائی کی طرح ہی خود سر ہیں وہ بھی۔ ان دونوں کی شادی ہوتی تو روز ہی جنگ چھڑا کرتی۔ صفی کا تبصرہ بے لاگ تھا۔ دانیال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر کیا پرابلم ہے انہیں؟ انا میرے دوست، انا ایک بلا وجہ کی ایگو، صفی نے کسی فلاسفر کی طرح سے ہلا کے کہا۔ نگین باجی کی عزت نفس ہرٹ ہوئی ہے، انہیں رد کیا گیا وہ بھی کسی اور لڑکی کی خاطر، یہ بلانا مشکل ہے ان کے لیے۔ وٹ اے ویسٹ، دانیال نے بے مزہ ہو کے سر جھٹکا۔ ایسا ہی ہے میرے بھائی، اس انا کے چکر میں اچھا خاصا بندہ
بیسٹ سے بیسٹ بن جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پھر کسی ایسے بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ان باپ بیٹی دونوں کو سمجھا سکے۔ دانیال نے صفی کی بات پر لمحے بھر کے لیے کچھ سوچ کر جواباً کہا تو صفی نے اسے خدشوں سے پر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اینڈ بائی دا وے، آپ کے نزدیک وہ کون موصوف ہیں جن کا شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈلوایا جائے گا؟ طنز سے سوال کیا۔ تم یعنی صفی ہمدانی کرو گے یہ کام؟ جواباً دانیال نے اطمینان سے کہا تو صفی نے بدک کر اسے گھورا۔ دماغ تو ٹھکانے پہ ہے تمہارا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ صفی نے تیوری چڑھائی۔ میری گردن ایسی پتلی نظر آتی ہے تمہیں؟ ویسے ہی دادوں کے گھر کے چکر لگانے پر کبیر ماموں اور ماما دونوں مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ تمہاری دوستی کے چکر میں 10 باتیں الگ سننی پڑتی ہیں مجھے۔ نہ بابا، مجھے معاف ہی رکھو۔ صفی نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ ان ناراضگیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ دانیال نے اس کی بزدلی پر اس سے ملامتی نظروں سے گھورا۔ ہاں تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو بولے وہی کنڈا کھولے؟ صفی نے بنا شرمندہ ہوئے سوال دے مارا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگا، جو گاڑی چلاتے ہوئے گاہے بگاہے اس کی گھوریوں پر رد عمل دیتے ہوئے رنگ برنگے منہ بنا رہا تھا۔ باہر میں جاؤ تم، میں خود ہی اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ لوں گا۔ دانیال نے غصے سے کہہ کے منہ دوسری طرف پھیر لیا تو کچھ دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، جس سے کچھ دیر بعد صفی کی آواز نے دوڑا۔ ایک حل ہے اس مسئلے کا، وہ بولا تو دانیال نے سر کو خفیف سی جنبش دے کر قدرے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی چھوٹی ہے اس مسئلے کا حل، علیشا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نگین باجی کو سمجھا سکتی ہے۔ صفی نے جلدی سے اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ بھویں سے گڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں مگر یہ بات تم اس سے کرو گے دانیال ہمدانی، مجھ سے قطعاً کوئی امید نہ رکھنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا صفی نے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ اسے نہیں یاد گزرے 5 سال میں اتفاقاً ہی کبھی علیشا سے ملاقات ہوئی ہو۔ خاندان کی تقریبوں میں وہ کم ہی شرکت کرتا تھا، جبکہ پھپھی اور چچاؤں کے گھر میں آنا جانا بھی بند تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے علیشا کو یاد کرنا چاہا، جو اس کے حافظے میں ایک پتلی دبلی سی طالبہ کے طور پر محفوظ تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی خاص طور پر نگین کی بہت لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ اسے یاد آیا آخری بار جب اس سے ملاقات ہوئی وہ او لیولز کے 2nd ایئر کی طالبہ تھی۔ اب بھلا اس بچی سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچا تھا۔ اچھا ہوا بھابھی آپ ایئرپورٹ نہیں گئیں، سلیمان بھی آیا ہوا تھا اماں جی کو سی آف کرنے، ناحق دل جلتا آپ کا۔ راحت بیگم نے شمسہ بیگم کو تلخ لہجے میں خبر دی تو شمسہ لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگی، جو رشتے میں چھوٹی نند بھی تھیں اور بھابھی بھی۔ راحت بیگم کی اپنے سسرال والوں کے ساتھ پہلے بھی کبھی نہیں بنی تھی، مگر اپنی بھتیجی نگین کے لیے سلیمان کے انکار کے بعد تو دل میں چھپی اس بیزاری نے باقاعدہ دشمنی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ رہنے دو راحت، اب اس موضوع کو چھیڑ کر مزید دل کیا جلانا۔ الحمدللہ نگین اور سمرہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے بھی سرمد بھائی بھی تو جا رہے تھے حج پر، سلیمان کا آنا بنتا بھی تھا، بیٹا ہے وہ ان کا۔ حسب عادت شمسہ بیگم نے اس دل دکھانے والے قصے کو کیا۔ سرمد بھائی کی بھی آپ نے خوبی کہیں بھابھی، بڑے بھائی کی حیثیت سے انہیں خاندان کو ملانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور ایسی ناخلف اولاد کو تو کب کا خاندان سے نکال باہر کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے سگی بھانجیوں کے ساتھ ہونے والی حق تلفی کو بلا کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کبیر بھائی نے آج تک معاف نہیں کیا انہیں۔ راحت بیگم کی تلخ باتوں پر شمسہ بیگم کے چہرے پر تعصب چھا گیا تھا۔ ایک تو ماں سے جدائی، اس پر ہمہ وقت میکے والوں کے بارے میں تانے اور طنزیہ باتیں سننا انہیں افسردہ کر دیتا تھا۔ کیا خیال ہے چھوٹی، کتنا اچھا لگتا اگر ہمارے بزرگ بڑے دل اور بڑے ظرف والے ہوتے، کم از کم یہ بی جمالو ٹائپ گفتگو تو نہ سننی پڑتی ہمیں۔ صفی نے تلخ لہجے میں کہا تو چائے بناتی علیشا نے گھبرا کر صفی کی طرف دیکھا تھا۔ لیونگ روم سے باہر آتی آوازیں ان دونوں کو کچن میں بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ صفی بھائی سوچ سمجھ کے بولیں، امی ہیں آپ کی؟ پتہ ہے مجھے، تمہاری پھپھی بھی ہیں وہ،
تم سمجھایا کرو نا انہیں کہ کیوں جلتی پر تیل چھڑکتی ہیں۔ شمسا پھوپھی کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا مما کی ان باتوں سے، خواہ کبیر ماموں کے زخم بھی چھل جاتے ہیں۔ صفی نے علیشہ کے ہاتھوں سے چائے کا مگ لیتے ہوئے آف موڈ میں کہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بڑوں کے معاملات ہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنا مگ اٹھا کر کچن سے باہر نکلتے ہوئے علیشہ نے صاف دامن بچایا تھا، لیکن جب بڑے اپنے معاملات میں دل چھوٹا کرنے لگے تب ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ بھی علیشہ کے ساتھ لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ آج وہ خلاف معمول بہت سنجیدہ تھا۔ علیشہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ خیریت ہے صفی بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ آج آپ کا موڈ ایسا کیوں ہے؟ جب سے نانو کو سی آف کر کے آئے ہیں بہت افسردہ ہو رہے ہیں۔ ہاں چھوٹی، آج دادو بہت اداس تھیں، ان کی سب اولادیں وہاں موجود تھیں سوائے شمسا پھوپھی کے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، کم از کم آج کے دن تو کبیر ماموں کو اجازت دے دینی چاہیے تھی انہیں دادو سے ملنے کی۔ صفی کے چہرے پر ناراضگی چھائی ہوئی تھی۔ جواباً علیشہ گہرا سانس بھر کے چپ چاپ چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ ماں کا یہ دکھ اسے بھی تکلیف دیتا تھا، مگر یہ سب کہنا آسان نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ نگین باجی اور ابو اس معاملے میں کس قدر حساس تھے اور امی کتنی بے بس۔ اوفو صفی بھائی، یہ آپ مجھے انیکسی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی کام ہے کیا مجھ سے؟ گیٹ سے داخل ہوتی علیشہ ساتھ چلتے صفی سے مسلسل سوال کیے جا رہی تھی۔ ہاں کام ہے تم سے، صفی نے انیکسی کے ساتھ والی پارکنگ پہ نظر دوڑاتے ہوئے غائب دماغی سے جواب دیا تھا، جہاں کھڑی بائک دیکھ کر اس کے دل میں اطمینان اتر آیا تھا۔ کون سا کام؟ میں بتا رہی ہوں کہ صفائی کا کام میں بالکل نہیں کروں گی۔ ایک تو میں ڈسٹ الرجک ہوں، دوسرا مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، سیدھا پریکٹیکل لیب سے اٹھا کے لے آئے ہیں آپ مجھے۔ علیشہ صاف صاف انکار کرتی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ دانیال نے انیکسی کے قریب آتی آوازیں سنی تو کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کھانا بھی کھلا دوں گا پیاری بہن، بس ایک ذرا سا کام ہے تم سے، یہ کر دو، پھر جہاں کہو گی وہاں کا کھانا کھلاؤں گا تمہیں۔ پکی بات ہے نا؟ علیشہ نے رک کر مشکوک نظروں سے صفی کو دیکھا تھا۔ وعدہ کر رہا ہوں میری ماں، صفی نے جھنجھلا کے وعدہ کیا۔ پکا وعدہ کریں؟ علیشہ اس کی عجلت اور جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی، ٹھنک کے بولی۔ کیوں؟ کیا میرا اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ صفی اب برا مان کیا تھا۔ جی بالکل یقین نہیں ہے۔ بقول نگین باجی، وعدہ خلافی تو ویسے بھی ہمدانی فیملی کے جینیٹک کوڈ میں شامل ہے۔ ادھر سے شرارت بھرا جواب حاضر تھا، جس پر اندر موجود دانیال کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اب یہ تم زیادتی کر رہی ہو چھوٹی۔ دروازے میں داخل ہوتے صفی نے علیشہ کو پہلے اندر جانے کا راستہ دیتے ہوئے کہا تو علیشہ نے مزے سے کندھے اچکا دیے۔ ویل، یہ کوئی زیادتی نہیں، اصل زیادتی تو وہ تھی جو ہماری فیملی کے ساتھ کی گئی، بلکہ کیا ہم اس قصے کو تھوڑی دیر کے لیے بھول نہیں سکتے چھوٹی؟ اب کے صفی نے مڑ کر اسے باقاعدہ ٹوکتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا تو علیشہ زبان پر آئے بہت سے الفاظ کو روکتے ہوئے آگے بڑھی اور ہلکے پھلکے لہجے میں بولی، ہاں بھول سکتے ہیں، مگر پھر آپ کو اپنا وعدہ یاد رکھنا ہوگا جو آپ نے ابھی ذرا پہلے کیا ہے۔ یاد رہے میں بڑا والا پزا لوں گی، بما آئس کریم اور ساتھ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، بھاری مردانہ آواز میں کیا جانے والا سلام اس کی تیز گام کی طرح چلتی زبان کو بریک لگانے کا سبب بنا۔ اس نے بے اختیار آواز کی سمت میں نظر دوڑائی جو دائیں جانب بنی کھڑکی کے پاس کھڑے دانیال سے جا ٹکرائی، جس کا چہرہ بھی آواز کی طرح ناراضگی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ خلاف توقع دانیال کو سامنے پا کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، دبے دبے لہجے میں جواب دے کر اس نے بے ساختہ صفی کی طرف دیکھا تھا۔ دانیال نے دیکھا صفی کی چھوٹی اب اتنی چھوٹی بھی نہیں رہی تھی۔ 5 سال پہلے وہ جو شولڈر کٹ بالوں کو کندھوں پر جھلائے پھرتی تھی، اب کمر تک آتے بالوں کو چٹیا میں جکڑے کالج کے گرے قمیض اور وائٹ شلوار دوپٹے میں ایک ہاتھ پر لیب کوٹ ڈالے اور دوسرے شانے پر بیگ لٹکائے کبھی صفی اور کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی خفگی گواہ تھی کہ وہ اسے پہچان گئی ہے۔ صفی کے سیل پر اس کی تصویریں دیکھنے کو مل جاتی تھیں۔ وہ دونوں ہر جگہ ساتھ ہی تو ہوتے تھے، حلقہ احباب بھی یکساں تھا، گھومنا پھرنا بھی پھر بہت ساتھ ساتھ تھا۔ البتہ دانیال نے ایک لمبے عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا، اور جتنا اچھا تاثر اسے دیکھ کر پڑا تھا، اتنا ہی برا اس کا ذرا دیر پہلے کہا گیا جملہ لگا تھا اسے۔ گویا شمسا پھوپھی کا خاندان
اس واقعے کو ابھی تک دل کا زخم بنائے بیٹھا تھا۔ ارے چھوٹی، تم ملی دانی سے؟ یہ دانیال ہے، پہچان تو تم گئی ہی ہوگی۔ صفی پر اب علیشہ کی ناراض نظروں کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ گھبرا کر بے تکا سا تعارف کراتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سمیت سوال کیا تو علیشہ کی بھویں تن گئیں۔ جی بہت اچھی طرح۔ اس کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ریلیکس علیشہ، آرام سے بات کرو۔ صفی نے گھبرا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا آرام سے بات کروں صفی بھائی؟ علیشہ کا پارا یکدم چڑھا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ صفی کو غصے میں جواب دے کے پوچھا۔ آپ کا مرڈر کرنے کے لیے مس علیشہ کبیر، جواب بنرسانیت سے کہتا دانیال قدم بڑھا کر ان دونوں کے پاس چلا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی جلال دھرا تھا۔ صفی نے سٹپٹا کے اسے گرا، جبکہ علیشہ حیرت سے چند لمحے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ بس اب اس کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ آپ کے دونوں بھائیوں نے میری بہنوں کا کچھ کم دل دکھایا تھا، جو اب آپ یہاں میرے قتل کا سامان کرنے بھی چلے آئے ہیں۔ علیشہ خلاف توقع یکدم جذباتی ہو گئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے بول گئی تو صفی اس کے جملے کی گہرائی پر بمشکل ہنسی دبا سکا۔ بائی دا وے، کون سے دکھوں کی بات کر رہی ہیں آپ مس علیشہ؟ کون سا انہوں نے وعدے وعید یا منگنی نکاح کر کے چھوڑا تھا انہیں، جبکہ اب تو وہ دونوں سیٹلڈ بھی ہیں، گھر، شوہر اور بچوں میں مگن ہیں؟ سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے دانیال نے علیشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تو وہ چند سیکنڈز کے لیے چپ رہ گئی۔ اور جو امی سالوں سے سسرال والوں کے تانے سن رہی ہیں، نانوں سے دور ہیں، بیمار ہو گئی ہیں، وہ کچھ نہیں؟ اور آپ ہیں کہ؟ وہ کچھ کہتے کہتے یکدم رکی تھی، پھر ڈارک براؤن آنکھوں میں کھپکی بھر کر دانیال کو دیکھا۔ آپ سب کو واقعی ہمارا ذرا بھی احساس نہیں؟ تو محترمہ، کسی کو زبردستی کسی کے ساتھ باندھ دینا آپ کے نزدیک حساسیت ہے؟ کیا خود غرض محض سلیمان بھائی ہیں؟ اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا اسے کیا آپ بے غرضی کا نام دیں گی؟ علیشہ کی بات کے جواب میں اس نے خشک لہجے میں سوال کیے تو وہ لاجواب سی ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ نگین باجی کو زبردستی اس بندھن میں باندھ دینا نقصان کا باعث بنتا، اور ایسا نہ کر کے سلیمان بھائی نے ان کے حق میں بہت اچھا کیا۔ دادوں کے پریشر میں آ کے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اب کم از کم وہ دونوں اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ خوش تو ہیں۔ دانیال شکن آلود پیشانی لیے مزید بولا تو علیشہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ میرے نزدیک محض ایک رشتہ نہ بننے کی وجہ سے پورے خاندان کو دو حصوں میں بانٹ دینا بے حسی اور خود غرضی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کی تو علیشہ نے دانیال کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں سلیمان بھائی کے اس فیصلے پر خوشی کے شادیانے بچانے چاہیے تھے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ امی کو میرے ددیال والوں کی اور ابو کی کتنی باتیں سننی پڑیں؟ علیشہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، جس پر دانیال نے بھویں سکیڑ کر اس کے دلکش چہرے پر نظر جمائی۔ ساری زندگی نگین باجی کے منہ سے سلیمان بھائی کی شکایتیں سننے سے تو یہی اچھا رہا محترمہ، ورنہ یہ وقتی خوشی دائمی دکھ بن جاتی سب کے لیے۔ دانیال کا پارا رفتہ رفتہ چڑھنے لگا ہے۔ علیشہ کو جواب دیتے ہوئے سخت مگر مستحکم لہجے میں بولا، مگر جو لوگوں نے باتیں بنائیں ٹکرائے جانے کے باعث میری بہنوں کو کیا کچھ سننا پڑا۔ دنیا کو تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ اب دنیا کی فضول باتوں سے بچنے کی خاطر کسی کی زندگی تباہ کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس بیکار جھگڑے میں پڑھ کر سب نے دادوں اور شمسا پھوپھی کا کتنا نقصان کیا، اس کی کسی کو فکر تک نہیں۔ جو رشتہ بن نہیں سکا اس کی خاطر قدرت کے بنائے گئے رشتوں کو توڑ دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے روگردانی کی اور قطع رحمی کا سبب بنے۔ اصل خطا تو یہ ہے۔ اب کے دانیال نے تندی سے کہا تو علیشہ مروبیت کے باعث لب بھیج گئی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جو اس خاندان کی جوان نسل ہیں، ہم نے بھی اس الجھی ڈور کو سلجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کم از کم دادوں کی خاطر تو ہمیں ایسا کرنا ہی چاہیے تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے دانیال نے اس بار قدرے نرمی سے کہا تو علیشہ نے کچھ سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ سالوں سے وہ امی کو نانوں کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، مگر ہر بار نگین آپی کی باتیں اسے سلیمان بھائی کو قصوروار سمجھنے پہ مجبور کر دیتی۔ وہ بھی اسی طرح سوچنے لگتی۔ اول تو گھر میں یہ تذکرہ کرنا ہی منع تھا، دوسرا اگر کیا بھی جاتا تو ہمیشہ یہی سننے کو ملتا کہ سلیمان کی اس ہٹ درمی میں نانوں سمیت بڑے ماموں کی پوری فیملی شامل رہی ہے، لہٰذا ان سب سے قطع تعلق کرنا بالکل درست ہے۔ خاص طور پر نگین کا غصہ آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ سلیمان کے انکار پر سمرا اور داؤد بھائی کا رشتہ بھی توڑ دیا گیا اور یوں کاشانہ تاجور میں ان سب کا آنا جانا بند ہو گیا۔
مگر ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ بڑوں کے خلاف جانا بھی تو غلطی ہی ہوتا۔ کوئی بھی ہماری بات نہ سنتا۔ صفی نے دانیال کی بات پر دفاعی لہجے میں کہا تو دانیال نے اسے متفق نہ ہونے والی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت معاملہ بہت گرم تھا صفی، سب اپنی اپنی جگہ جذبات کے دباؤ میں تھے، مگر اب بات اور ہے، بہت وقت گزر چکا ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا انٹینس نہیں رہا اور نہ ہی ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ حق کے لیے سٹینڈ نہ لے سکیں۔ وہ اپنی سوچ میں سائب تھا۔ علیشہ خاموشی سے دونوں کو سن رہی تھی۔ کیا کہتی؟ دانیال کی کوئی بات بھی غلط نہیں تھی۔ اس نہج پر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی ماں اور نانی کی نظر سے اس معاملے کو پرکھا۔ بس جو سب کہتے وہ بھی اسے صحیح سمجھتی رہی تھی۔ لیکن آج ذہن میں ابھرتے بہت سے سوالوں کے جواب ملے تھے۔ دانیال نے سوچ کی ایک نئی کھڑکی کھولی تھی ذہن میں۔ تو آپ کے خیال سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خاندان کے بزرگوں کی سوچ کو بدلنا آسان ہوگا۔ بات اب محض وعدہ خلافی کی نہیں رہی، انا بیچ میں آ چکی ہے۔ علیشہ نے کسی گہری سوچ سے نکل کر یکدم سوال کیا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اگلے لمحے دانیال زیر لب مسکرا دیا۔ پہلے تو ہمیں اپنا ذہن کلیئر کر لینا چاہیے اور سلیمان بھائی کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سے کہا جاتا کہ ہم اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کر کسی بھی ایسے شخص کو اپنا لائف پارٹنر بنا لیں جسے ہم بہت عزت دینے کے باوجود وہ مقام نہیں دے سکتے جس کا وہ حق رکھتا ہے، تو کیا ہم فرما برداری سے سر جھکا دیتے؟ کیا ایسا کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ یہ سب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سلیمان بھائی آپ کے سگے ہیں۔ دانیال کی بات پر علیشہ سے ضبط نہ ہو سکا تو دبے دبے لہجے میں کہہ گئی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، تو پھر آپ خود کو سلیمان کی جگہ رکھ کر دیکھ لیں علیشہ صاحبہ، کیا آپ دے پاتی ایسی قربانی؟ جواباً دانیال نے قدرے طنز سے کہا تو علیشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یقیناً میں ایسا کر لیتی، میرے والدین کی عزت مجھے میری خواہش سے زیادہ پیاری ہے، وہ یکدم جذباتی ہو کے کہہ گئی۔ ہوائی قلعہ بنانا اور بات ہے ڈیئر کزن، ایک بار کا پہنا ہوا جوڑا شمسہ پھوپھی کے لاکھ کہنے پر بھی دوسری بار پہننے کو تیار نہیں ہوتی آپ، بات کرتی ہیں خوابوں کی قربانی کی۔ اس نے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی تو علیشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے ناراضگی سے صفی کی طرف دیکھا۔ دانیال تک یہ معلومات یقیناً اس نے ہی پہنچائی تھی۔ جواباً صفی نے بےچارگی سے سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ دانیال کو اس کے چہرے پر چھائی سرخی مزہ دے گئی تھی۔ خیر اب ایسی بھی نہیں ہوں میں، صفی بھائی نے بالکل غلط پکچر پینٹ کی ہے میری، کم از کم 3 بار تو ایک جوڑا میں ڈیفینیٹلی پہن لیتی ہوں، مگر اس کے بعد مشکل ہوتا ہے۔ آپ لڑکوں کو کیا پتہ لڑکیاں ایسی باتوں کا کتنا مذاق بناتی ہیں؟ علیشہ بنا ارادہ دفاعی انداز اختیار کر گئی تو صفی کے ساتھ دانیال بھی ہنس پڑا۔ ان دونوں کی اس بے ساختہ ہنسی پر علیشہ نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا اور جب احساس ہوا کہ کیا کہہ گئی ہے تو خفیف سی ہو گئی۔ اچھا بابا تم جیتی ہمارے، واقعی تم لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے اپنے ہی کپڑوں کو 3 سے زیادہ مرتبہ پہننا۔ ایک ہم ہیں کہ اپنی تو اپنی، ہم تو یار دوستوں کی چیزیں بھی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ دانیال کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے صفی نے چھت پھاڑ کہا لگا کے اسے چھیڑا تو وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر انیکسی سے باہر نکل گئی۔ ارے جا کہاں رہی ہو چھوٹی، کھانا تو آرڈر کر لو۔ صفی نے عقب سے ہانک لگائی تو وہ اس کے پکارنے پر بھی نہیں رکی۔ لو اب یہ محترمہ ناراض ہو گئی ہیں، دانیال نے بے مزہ ہو کے کہا۔ کام کی بات تو ابھی ہو ہی نہیں سکی تھی، آگے کیا اور کیسے کرنا ہے یہ ابھی طے کرنا باقی تھا۔ ارے نہیں یار کوئی ناراض نہیں ہوتی، وہ بہت سادہ دل ہے علیشہ، دیکھ لینا ابھی کچن میں گھسی ہم سب کے لیے چائے بنا رہی ہوگی۔ اینی وے تم آؤ، میں ذرا اس کے لیے پیزا آرڈر کر دوں۔ صفی سیل فون پر کسی ہوم ڈیلیوری سروس کو کال ملاتے ہوئے بولا تو وہ کندھے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ آج راحت چچی گھر پر نہیں تھیں، اسی لیے وہ یہاں آنے پر تیار ہو گیا تھا۔ در حقیقت ان کی طنزیہ گفتگو اسے بیزار کرتی تھی، اسی لیے وہ یہاں آنے سے گریز برتتا تھا، مگر آج آنا ناگزیر تھا۔ علیشہ کو قائل کرنا بھی ضروری تھا۔ پھر واقعی کچھ دیر میں اس نے دیکھا کہ کھانا کھاتے ہی علیشہ صفی کی چھوٹی بہن رمنا کے ساتھ ان سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ پھر آگے کیا کرنا ہے صفی بھائی، ہم بڑوں کو کیسے کنونس کریں گے فیملی ری یونین کے لیے؟ رمنا نے بیٹھتے ہی اشتیاق سے پوچھا تو دانیال نے بلا ارادہ علیشہ کی طرف دیکھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے خاموش بس سوچے چلے جا رہی تھی۔ کھانا بھی اس نے گہری سوچ میں گم کھایا تھا۔ گزرے 5 سال میں جو کچھ گزر چکا تھا اسے یکدم ذہن سے کھرچ ڈالنا آسان نہیں تھا۔
نگین باجی اور ابو کی شدید ناراضگی کی وجہ سے سالوں سال ہو گئے تھے وہ نانو سے نہیں ملی تھی۔ دونوں خاندانوں کے مابین جو خلیج بن گئی تھی اسے پاٹنا کتنا ضروری تھا، کتنا مشکل ہوگا اسے اندازہ تھا، اور اسی فکر نے اس کے خوبصورت چہرے پر فکر مندی کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ کل پوری رات لگا کر میں نے نیٹ سے یہ کچھ ڈرامہ سیریلز اور سوپس کے اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں جن میں تقریباً ایسی ہی سچویشنز تھیں۔ جواباً صفی نے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کہا تو رمنا اور دانیال حیرت سے ایک ساتھ چیخ پڑے، واٹ؟ کیا واٹ بھائی؟ صفی نے مصنوعی حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ ارے بہت اچھا آئیڈیا ہے یار، تم لوگ کنسیڈر تو کرو۔ اسٹاپ اٹ یار صفی، بی سیریس۔ دانیال نے خفگی سے اسے ٹوکا تو جٹائی سے کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر خود ہی کر لو کچھ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ او بھائی تم بھلائی نہ کرو، یہی بھلائی ہوگی ہمارے لیے۔ دانیال نے اس کی مدد لینے سے صاف انکار کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس معاملے کو ہمیں علیشہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کبیر ماموں اور نگین باجی کی سائیکی اس سے بہتر کون جانتا ہوگا، یہ صحیح نبض پکڑے گی ان دونوں کی۔ رمنا نے یکدم آئیڈیا دیا تو وہ سب ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئے اور پھر متفق ہو کر اسے دیکھا تو وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، گھبراہٹ اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ اتنا مشکل بھی نہیں، سیاچن نہیں جانا اس کے لیے، تم ہمت تو کرو۔ رمنا نے مسکرا کر کہا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ زیادہ سوچو مت چھوٹی، سوچنا عزم کو کمزور کر دیتا ہے۔ صفی نے اسے متوجہ کیا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہمت کرو علیشہ، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ رمنا نے اسے قائل کرنے کے لہجے میں کہا تو وہ مجبوراً اسپات میں سر ہلا گئی۔ اوکے، میں کوشش کروں گی۔ صرف کوشش نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا علیشہ، پلیز، دادوں کے لیے، ہمارے لیے۔ دانیال نے اچانک براہ راست اسے مخاطب کر کے کچھ ایسی اپنائیت سے کہا کہ وہ مزید انکار نہیں کر سکی، اور چند سیکنڈ سوچتے رہنے کے بعد مسکرا کر حامی بھر لی۔ اوکے، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی۔ بہرحال اب میں چلتی ہوں۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر رمنا کے بہت کہنے پر بھی نہیں رکی۔ دادوں کے لیے، ہمارے لیے۔ رمنا اور علیشہ کے جاتے ہی صفی معنی خیزی سے مسکراتا اس کا کہا گیا جملہ اسی کے انداز میں بولتا اس کے پاس آگے بیٹھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور جب بات سمجھ میں آئی تو بھنا کے اسے گھورا۔ صفی، میں سر توڑ دوں گا تمہارا۔ ارے سر نہ توڑ بھائی، بلکہ رشتہ جوڑ، اس رشتے کے ذریعے خاندان جوڑ۔ صفی پر اس کے غصے کا ذرا اثر نہ تھا۔ علیشہ بہت پیاری لڑکی ہے، تیری زندگی بھی سنور جائے گی، ساتھ ہی فیملی ری یونین بھی ہو جائے گا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ابھی پچھلے قرض ادا ہوئے نہیں ہیں اور تمہیں نیا کھاتا کھولنے کی سوچ رہی ہے؟ تم ایک بار سوچ کر تو، تم اپنی بک بک بند کرو، نہیں تو پٹ جاؤ گے مجھ سے۔ اس نے غضبناک انداز میں ہاتھ اٹھا کے وارننگ دینے کے انداز میں اسے ڈپٹا تو صفی جو اسے قائل کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا اس کے تیور دیکھ کے رک گیا۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس نے مسکرا کر سوچا تھا۔ دانیال کو اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، تبھی اسے سدھر جاؤ والی نظروں سے دیکھتا خود بھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم کہاں چلے؟ تھوڑی دیر تو بیٹھو، یا اب محفل سونی لگ رہی ہے جو گھر جانے کے لیے چل پڑے ہو؟ صفی بک بک کرتا اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ تمہاری انہی واہیات باتوں کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ اب تم یہاں بیٹھو اور ایسے فضول منصوبے بنانے کے بجائے کوئی ڈھنگ کی پلاننگ کرو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کبیر پھپھا کو راضی کرنا آسان ہوگا۔ ماتھے پہ بل لیے وہ بولا تو صفی کی آنکھوں میں یکدم شوخی ابھری۔ ان کو راضی کرنے کے لیے 100% صحیح آئیڈیا دیا ہے میں نے۔ کاشانہ تاجور سے داماد لیے بغیر نہیں ٹلنے والا وہ، کاشانہ تاجور سے داماد لیے بغیر نہیں ٹلنے والے وہ۔ صفی ڈٹائی سے ہنس کے بولا تو دانیال کا دل چاہا اپنے ساتھ اس کا سر بھی پیٹ ڈالے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جواباً وہ تیوریوں پہ بل ڈالے نفی میں سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاں مگر تمہارا ہو سکتا ہے، ولیمہ، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ گیٹ سے نکلتے نکلتے اسے صفی کی ہانک سنائی دے گئی تھی جس پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا حصار کر گئی۔ آج کئی سالوں بعد علیشہ سے ملاقات اس کے ذہن پر خوشگوار تاثر چھوڑ گئی تھی۔ علیشہ بیٹا، آب زمزم کی شیشی کہاں رکھی ہے؟ میں صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد وہ چائے کا مگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ شمسہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اوہ، آب زمزم تو کب کا ختم ہوا امی، سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی۔
وہ بولی تو شمسہ بیگم کے چہرے پر مایوسی اتر آئی۔ صبح سے آنکھوں میں پھر تکلیف تھی۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، نانو اور سرمد ماموں حد سے واپس آئیں گے تو آ جائے گا آب زمزم بھی، علیشہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا اور دستیدہ نظروں سے ماں کے چہرے کے تاثرات جانچے جن کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ راحت پھوپھی کے گھر سے واپس آ کر وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ گھر میں کس طرح بات شروع کرے، خاص طور پر امی کے دل کو کیسے ٹٹولے۔ رمنا اور صفی نے فون پر اسے کافی کچھ سمجھایا تھا، مگر وہ پریشان تھی کہ ماں سے کس طرح بات کرے۔ ان کے سوال پر اسے یہ موضوع چھیڑنے کا راستہ مل گیا تھا، مگر شمسہ بیگم نے یوں نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ تم اتنی رات کو چائے پی رہی ہو، بیٹا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے معمول سے واقف تھی وہ رات کو کبھی چائے نہیں پیتی تھی سوائے اس کے کہ سر میں درد ہو یا امتحان کے لیے رات جاگ کے پڑھنا ہو۔ سر میں درد ہے کیا؟ اس کی پیشانی فکر مندی سے چھوتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ جی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کوئی دوا دے دیتی تمہیں۔ ممتا یکدم فکر مند ہو گئی تھی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کسی دوا کی ضرورت نہیں، آپ کا ہاتھ ہے نا، بس ابھی آرام آ جائے گا۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بولی تو شمسہ بیگم مسکرا دی۔ اتنا مکھن، کچھ چاہیے کیا؟ انہوں نے ہنس کر سوال کیا تو وہ برا مان گئی۔ خفگی سے ماں کو دیکھا۔ آپ مجھے مطلبی سمجھتی ہیں؟ کیا میں آپ سے لاڈ نہیں کر سکتی، پیار نہیں کر سکتی؟ کیا آپ نہیں کرتی ہوں گی نانو کے ساتھ ایسے لاڈ؟ اس نے ایک بار پھر نانو کا ذکر چھیڑا تو شمسہ بیگم کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہوتی گئی۔ کیا بات ہے علیشہ، آج نانو کی یاد کچھ زیادہ نہیں آ رہی؟ آج کیا، مجھے تو اکثر نانو یاد آتی ہیں، کیا آپ کو نہیں آتی ان کی یاد؟ وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ شمسہ بیگم نے درد سے چور نظروں سے بیٹی کو دیکھا، جس کے سوال نے دل پہ لگے زخم یکدم کھرچ ڈالے تھے۔ وہ کتنا پیار کرتی تھی ہم سے، خاص طور پر آپ سے اور مجھ سے۔ آپ ان کی اور میں آپ دونوں کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ سچ کتنا مزہ آتا تھا نانو کے گھر۔ وہ جیسے پرانے دن یاد کرتے ہوئے کھو سی گئی۔ آج راحت پھوپھی کے گھر دانیال سے ہونے والی ملاقات نے ماضی کے شیشے پر چھائی گرد جھاڑ دی تھی گویا۔ اماں کو واقعی مجھ سے بہت پیار ہے، میں ان کی ہمیشہ لاڈلی رہی، اور میں ہی کیا، تم تینوں بہنوں سے بھی انہیں بہت لگاؤ تھا، خاص طور پر تمہارا تو نام بھی اماں نے ہی رکھا تھا۔ شمسہ بیگم شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی کہتی چلی گئیں، یا شاید وہ ہمیشہ ہی اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھیں، مگر شوہر اور بیٹی کی وجہ سے کر نہیں پاتی تھیں۔ گزشتہ 5 سال سے جب بھی ان کے میکے کا ذکر نکلتا منفی انداز میں ہی نکلتا۔ کبیر صاحب کو برگشتہ کرنے میں راحت بیگم کا بہت ہاتھ تھا، وہ بھائی کا دل خراب کرنے سے کبھی باز نہیں آتی۔ سلیمان کے انکار کو انہوں نے ہی انا اور عزت کا مسئلہ بنا کے رشتوں میں دراڑ ڈالی تھی۔ مجھے یاد ہے، ہم جب بھی نانو کے گھر جاتے خوب مزے کرتے تھے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ سمیت بولی تو شمسہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ کچھ دیر ان دونوں کے مابین خاموشی حائل رہی۔ علیشہ نے قصداً ماں کو ماضی میں کھویا رہنے دیا۔ آپ کو پتہ ہے امی، آج راحت پھوپھی کے گھر اچانک اور اتفاقیہ طور پر دانیال بھائی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بالآخر وہ بات شروع کر ہی ڈالی جس کے لیے یہ تمہید باندھی تھی۔ شمسہ بیگم نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ان کے علم میں تھا کہ پچھلے 5 سال سے راحت بھی کاشانہ تاجور کے مکینوں سے برگشتہ تھیں۔ ساس سے اختلافات ہمیشہ رہے تھے انہیں، لہٰذا بھتیجیوں کی بات پر گھر الگ کرنے اور قطع تعلق کرنے کے اس موقع کو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ صفی کو بھی بہت روکتی تھیں وہ، مگر اس کا کاشانہ تاجور جائے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لینا پڑتی تھی۔ تاہم وہاں سے ان کے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ وجہ راحت بیگم کا رویہ تھا۔ اچھا، تو گویا کاشانہ تاجور والوں کا بھائی کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا ہے؟ شمسہ بیگم کے سوال میں خوشی کے ساتھ حسرت بھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں، صفی بھائی بتا رہے تھے کہ چونکہ راحت پھوپھی گھر پر نہیں تھی، اسی لیے صفی بھائی نے ضد کر کے بلا لیا تھا انہیں۔ کیوں؟ سب خیریت تو تھی؟ کیا کوئی ضروری کام تھا اسے دانیال سے؟ شمسہ فکر مند ہو گئی تھی، بے اختیار سوال کیا۔ ہاں الحمدللہ سب خیریت تھی۔ انفیکٹ وہ رمنا باجی اور صفی بھائی کے ساتھ مل کر پروگرام بنا رہے تھے کہ حج سے واپسی پر نانو اور ماموں کا کیسے استقبال کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے مہینے کاشانہ تاجور کو بنے پورے 50 سال ہو جائیں گے، ہاف سینچری، آدھی صدی، اور اس موقع پر وہ لوگ دادوں کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہ رہے تھے۔
علیشہ نے ماں کے چہرے کو بغور دیکھتے یہ بات کہی تو شمسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہاں ایسا ہی ہے بیٹا، اگلے ماہ واقعی اس گھر کو بنے 50 سال ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے علیشہ، میں اس گھر میں پیدا ہوئی تھی، سارا بچپن اس گھر میں گزرا۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ ان کی اولادیں اگلی کئی دہائیوں تک اسی گھر میں رہیں گی۔ ان کی اور اماں کی اسی خواہش کی وجہ سے سرمد بھائی نے اپنے بیٹوں سلیمان اور داؤد کے مستقبل کو نظر انداز کر کے اس گھر کو بکنے سے بچایا، اور ابا جان کے انتقال کے بعد جب ترکے کے لیے اس گھر کو بیچنا تھا، انہوں نے اور بھابھی نے اپنی سب جمع پونجی لگا کر اس گھر کو ہم سب بہن بھائیوں کا حصہ دے کر خرید لیا تاکہ اماں کو اس گھر سے نہ نکلنا پڑے، اور ہم سب ابا جان کی خواہش کے مطابق اسی گھر میں اماں کی زیر نگرانی رہیں۔ ہاں، مگر ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اماں کی خاطر دی گئی سرمد بھائی کی اس قربانی نے سلیمان کے دل میں رنجش ڈال دی، جس کا بدلہ اس نے نگین کے رشتے کو ٹھکرا کر لیا۔ شمسہ بیگم نے ایک نیا ہی نکتہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیا تو اس نے متفق نہ ہونے والی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے امی، ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان بھائی ہما بھابھی کو پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نگین باجی کے لیے منع کیا، اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ زبیر بھائی کتنے نرم مزاج ہیں، جبکہ سلیمان بھائی اور نگین آپی دونوں کا مزاج آتش فشاں۔ اللہ نے جو بھی کیا اچھے کے لیے کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ شادی زبردستی کر دی جاتی تو نگین آپی کبھی اتنا خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ زبیر بھائی پرسنالٹی اور کوالیفیکیشن میں سلیمان بھائی سے کم نہیں، بہت پیاری جوڑی ہے دونوں کی۔ اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے رمنا کے مشورے کے عین مطابق ماں کے ذہن سے وہ گرہ جھاڑنی چاہیے جو شوہر اور سسرال والوں کی باتوں نے ان کے ذہن پر اور دل پر ڈال دی تھی، جس پر شمسہ بیگم نے گہری سوچ میں کھوتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا، جو ان کے ذہن کو مطلوبہ سمت میں سوچنے کے لیے راہ ہموار کر گئی تھی، اور کہہ کے وہ اٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر متفق ہونے کا واضح تاثر تھا جس نے علیشہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ رمنا باجی نے ٹھیک کہا تھا، امی کو کنونس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر نگین باجی، ان سے میں وہ سب کیسے کہوں جو صفی بھائی نے مجھے سکھایا ہے۔ ماں کو قائل کرنے کے بعد اب یہ نئی فکر اسے پریشان کر گئی تھی، مگر کچھ تو کرنا ہی تھا، اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے کہ صفی کی کانفرنس کال نے توجہ اپنی جانب مبذول کر لی، جس پر اس نے علیشہ اور رمنا کے ساتھ ساتھ دانیال اور ذکی کو بھی ایڈ کر لیا تھا۔ آگے کیا کرنا ہے یہ ان سب نے اسے سمجھانا شروع کیا تو وہ دھیان سے سننے لگی۔ شام کو وہ آفس سے واپس آیا تو سفینہ بیگم کو فون پر الوداعیہ کلمات کہتے سنا۔ وہ بہت خوشگوار انداز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی، ماشاءاللہ بہت خوش لگ رہی ہیں آپ، کس سے بات ہو رہی تھی؟ صوفے پر بیٹھ کر بوٹ کے تسمے کھولتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے گہری مسکراہٹ سمیت جواب دیا۔ داؤد سے بات ہو رہی تھی، اس کی پوسٹنگ کنفرم ہو گئی ہے، وہ کچھ سالوں کے لیے کراچی واپس آ رہا ہے۔ واو دیٹس گریٹ۔ خبر ایسی تھی جسے سن کر اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا، تھکن دور ہو گئی۔ بھائیوں میں وہ داؤد بھائی سے زیادہ نزدیک تھا۔ زبردست، اب مزہ آئے گا، وہ کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ اماں جی بہت خوش ہوں گی، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ داؤد اور سلیمان سے انہیں کتنا لگاؤ ہے۔ ان دونوں کا گھر سے جانا ان کے لیے دکھ کا باعث تھا۔ جی، اور بڑی عجیب بات ہے کہ انہی کی وجہ سے سلیمان اور داؤد بھائی نے گھر الگ کیے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے ماں کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ امی جی گھر کی بڑی ہیں دانی بیٹا، بہت چاہتی ہیں ان دونوں کو۔ محبت میں انسان توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور دوسروں سے لگائی یہ امیدیں ہی اسے مایوس کرتی ہیں۔ داؤد، سلیمان اور اماں جی کے مابین دراصل ایک دوسرے کی توقعات پر پورا نہ اترنا ہی اصل وجہ تنازع بنا۔ وہ سب یہی امید رکھتے رہے کہ دوسرا ہماری خواہش کو اہمیت دے گا۔ تو آپ کے خیال سے ان تینوں میں غلط کون تھا؟ غلط ہم نہیں، ہماری توقعات ہوتی ہیں۔ ان تینوں میں کوئی بھی غلط نہیں تھا، بس سب کی اپنی اپنی ایکسپیکٹیشنز تھیں جس پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکا۔ نفیسہ بیگم کے رسان بھرے لہجے میں ہمیشہ کی طرح اطمینان تھا۔ دانیال نے انہیں توصیفی نظروں سے دیکھا۔ دنیا کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ سب سے الگ ہے امی۔ اگر سب لوگ آپ کی طرح سوچنے لگیں تو اختلافات کتنی جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ اس کے انداز میں مروبیت تھی۔ جواباً نفیسہ بیگم ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارادہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے کا تھا۔ بس اب دعا کرو کہ سلیمان بھی مان جائے۔ حج پر جانے سے پہلے تمہارے پاپا سمجھا کے گئے ہیں اسے کہ وہ واپس آ جائے۔ ہما اور وہ دونوں جاب پر ہوتے ہیں۔ آج کل کورونا کی وجہ سے بچوں کا اسکول آئے دن بند ہوتا رہتا ہے، بچیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔
چلیں اسی بہانے سے ہی وہ واپس آ جائیں۔ مگر ہما بھابھی کے ساتھ دادوں کے رویے کا کیا ہوگا؟ وہ اٹھ کر ان کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا، فکر مندی سے سوال کیا۔ ایسا بھی کوئی برا رویہ نہیں اماں جی کا، ہاں بس وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی، مگر ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کے دلوں میں گنجائش اور اپنائیت از خود پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ فاصلے مزید فاصلوں کو جنم دیتے ہیں۔ ہما جب ہمارے ساتھ رہے گی تو اماں جی کی اپنی بچیوں سے محبت دیکھ کر خود بھی ان کے قریب ہو جائے گی۔ بوڑھے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں توجہ اور پیار دو تو وہ آپ کے بن جاتے ہیں۔ میں نے سمجھایا ہے ہما کو، امید ہے وہ مان جائے گی۔ امی پر امید تھیں۔ وہ سر ہلا کر بیسن کی طرف بڑھ گیا اور ہاتھ دھو کر کھانا گرم کرنے میں ماں کی مدد کرنے لگا۔ ماشاءاللہ نگین آپی، کتنی زبردست چیزیں ہیں ساری، تھینک یو سو مچ۔ علیشہ نے بہن کے لائے تحائف کو شکر گزاری سے دیکھا، جو وہ کل ہی ملیشیا سے لے کے آئی تھی۔ نگین کو اس کی پسند ناپسند کا بخوبی علم تھا، ہر چیز اس کے ذوق کے مطابق تھی۔ تمہیں پسند آئی؟ نگین نے محبت سے سوال کیا۔ بہت۔ میری پیاری آپی کی چوائس ہے ہی اتنی اچھی، اور الحمدللہ قسمت بھی بہت اچھی بنائی ہے اللہ نے آپ کی۔ زبیر بھائی کتنے اچھے ہیں، آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ کو، ہر سال ٹور پہ لے کے جاتے ہیں، اور آپ کے سسرال والے بھی کتنے کوآپریٹیو ہیں کہ مون کو ایک ایک ہفتہ سنبھال لیتے ہیں۔ علیشہ نے مروبیت سے کہا تو نگین تفاخر سے مسکرا دی۔ ہاں الحمدللہ، علیشہ کی بات پر اس کا چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کی شادی سلیمان بھائی سے نہیں ہوئی، کتنے نکچڑے ہیں وہ، اور ان کا مزاج مت پوچھیے، اف پورے 12 مسالوں کی تیزی ہے اس میں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بلاخر وہ بات کہنی شروع کی جس کو کہنے کے لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ ساتھ ساتھ شاپر میں تحفے رکھتے ہوئے بہن کو کنکھیوں سے بھی دیکھا۔ خیریت؟ اس بے تکے تذکرے کی کیا ضرورت تھی یہاں؟ حسب توقع نگین کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ لیجئے، کیا غلط کہا میں نے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ سچ میں رمنا باجی سے ہما بھابھی کا حال سن کر تو لاکھ بار شکر ادا کرتی ہوں میں کہ اللہ نے ہمیں زبیر بھائی جیسا بہنوئی دیا۔ یہ تمہیں رمنا سے ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نہیں کرتی، بس اس دن راحت پھپھی اور رمنا باجی آپس میں بات کر رہی تھیں تو میں نے سنا، اور ہما بھابھی پر افسوس بھی ہوا۔ اس نے گھبرا کر صفائی دی۔ کیوں؟ ایسا کون سا ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے ان پہ؟ ان مصطفیٰ کی خاطر ہی تو کسی کو خاطر میں نہیں لائے تھے تمہارے سلیمان بھائی؟ نگین نے تیکھے پن سے سوال کیا تو علیشہ کو بات بڑھانے کو راستہ مل گیا۔ رمنا باجی بتا رہی تھی کہ سلیمان بھائی بہت ڈومیننٹ انسان ہے، غصہ تو ہے ان کا تیز، ذرا سی بات پر ہما بھابھی کو سنا کے رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ ان کی ہیلپ کے لیے بھابھی کو بھی جاب کرنی پڑتی ہے، اس لیے اپنی 4 سال کی ٹوین بیٹیوں کو شام تک کے لیے ڈے کیئر میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کاشانہ تاج بر چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ نفیسہ ممانی خود ایک ورکنگ ویمن ہے۔ اس کی دہشت انگیز منظر نگاری پر نگین نے ہنکارا بھرا۔ اس کے مقابلے میں ماشاءاللہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں، زبیر بھائی تو ہیں ہی اچھے، اوپر سے اکلوتے بیٹے، اور آپ ان کے خاندان کی اکلوتی بہو، کتنی اہمیت ہے آپ کی، سونے پر سہاگا آپ کی ساس کے ہاؤس وائف ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی سہولت بھی رہتی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ذہن نشین کیے تمام مثبت نکات گنوائے۔ شادی کے 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ کتنی سمارٹ اور فریش نظر آتی ہیں، جبکہ ہما بھابھی بیچاری کا تو رنگ روپ ہی کملا گیا ہے۔ اس کے الفاظ کا اثر نگین کے چہرے سے آیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ نگین نے کسی خیال سے نکل کر سوال کیا۔ نانوں کے حج پر جانے سے ایک دن پہلے سب کاشانہ تاجور میں ڈنر پہ جمع ہوئے تھے۔ رمنا باجی نے اس دن کی تصویریں دکھائی تھیں مجھے۔ اس نے صفی کا ازبر کرایا تمام سبق دھڑکتے دل کے ساتھ سنا دیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی تصویر ہے ہما کی؟ خلاف توقع نگین نے پوچھا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ تاہم چہرے کے تاثرات کو بمشکل نارمل کرتے ہوئے اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ویسے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو نانوں کے گھر خوب آتی جاتی اور ان سب کو دکھاتی کہ میں کتنی خوش ہوں، مزے کر رہی ہوں۔ یہ جملہ سب سے بھاری تھا جسے کہتے ہوئے اس کا دل دھڑکے ہی جا رہا تھا۔ نگین سے کچھ بعید نہیں تھا وہ اس بات پر چراغ پا ہو سکتی تھی۔ علیشہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ خلاف توقع نگین نے مسکرا کر سوال کیا تو اس نے ہمت کر کے بات آگے بڑھائی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہوں میں، اس طرح ان سب کو پتہ چلتا کہ سلیمان بھائی کا انکار آپ کے حق میں کتنا اچھا رہا۔ بلکہ مجھے تو نانوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے سلیمان بھائی جیسے جلاد کے لیے آپ جیسی نازک مزاج لڑکی کا انتخاب ہی کیسے کیا۔ سچ میں آپ کو تو الٹا نانوں سے خفا ہونا چاہیے تھا۔ بڑی احتیاط سے اس نے آخری پتا پھینکا۔
جس پر مسکراتی نگین کے چہرے پر یکدم سخت تاثرات ابھر آئے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے علیشہ۔ تنبیہی لہجے میں اسے ٹوکا تو وہ لب بھینچ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب قسمت کا لکھا تھا، مگر نانو کے خلوص پر ہمیں قطعاً شک نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے تو ہمارا بھلا ہی چاہا تھا۔ تو گویا آپ کو نانو سے کوئی شکایت نہیں؟ اس نے رسان سے سوال کیا۔ آف کورس ناٹ۔ تو کیا سلیمان بھائی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترے؟ واٹ ربش! مجھے ان سے کیوں کوئی شکایت ہوگی؟ ان کے اور میرے درمیان کون سی کوئی کمٹمنٹ تھی؟ ان کی میری زندگی میں اتنی اہمیت کبھی نہیں رہی کہ میں ان سے کوئی امید رکھتی۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ زبیر جیسے شاندار انسان میرے شریک حیات ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپی۔ نہ آپ کو نانو سے کوئی شکایت ہے، نہ سلیمان بھائی سے کوئی شکوہ۔ تو پھر امی اور نانو کو ایک دوسرے سے جدا رکھنے کی کیا وجہ باقی رہ جاتی ہے؟ اب کی بار اس نے بہت سنجیدگی سے بظاہر سیدھا مگر بہت پیچیدہ سوال کیا تو نگین لاجواب سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑ کر علیشہ کو بغور دیکھا۔ مطلب کہ جب آپ بھی اپنی جگہ خوش ہیں اور سلیمان بھائی نے بھی اپنی دنیا بسا لی تو پھر امی اور نانو ایک دوسرے سے کیوں نہیں مل سکتی؟ ان کے درمیان یہ فاصلے کیوں ہیں؟ آپی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ امی اور نانو کو سلیمان بھائی کے فیصلے کی سزا دینا غلط ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابو کو اب یہ ناراضگی ختم کر کے سگے رشتوں کو ملا دینا چاہیے۔ یہ قطع رحمی حرام ہے ہمارے دین میں۔ علیشہ؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا جسے وہ چھوٹا اور کم عمر سمجھ کر ہمیشہ بے وقوف گردانتی رہی تھی، اس وقت کتنی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں آپی، امی نانو سے دور رہ کر بہت دکھی ہیں۔ وہ آپ کی وجہ سے کہتی نہیں مگر نانو سے دوری ان کو بیمار کر رہی ہے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ میں جانتی ہوں علیشہ کہ امی ہرٹ ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نگین نے کنی کتراتے ہوئے کہا تو وہ رہ نہ سکی اور بے اختیار بہن کا ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے بولی، ہم نہیں مگر آپ ایسا کر سکتی ہیں آپی۔ ایک آپ ہی ہیں جو ابو کو سمجھا سکتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی شکوہ نہیں، جب آپ اپنے گھر خوش ہیں تو وہ امی کو ان کی ماں سے ملنے کی اجازت۔ علیشہ! ایک گرج دار دھاڑ کے ساتھ کبیر صاحب نے اسے پکارا تو وہ پوری جان سے کانپ کے رہ گئی اور کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اچھل تو نگین بھی گئی تھی۔ دونوں نے گھبرا کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں کھڑے کبیر صاحب بھسم کر دینے والی نگاہوں سے علیشہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے اور غضب کی علامت بنا ہوا تھا اس لمحے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.